बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज के दिन की बात करें तो वैसे ही माशाल्लाह से जुमातुल मुबारक का दिन रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो आज के दिन के कुछ काम सर अंजाम दें, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुध पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। दुआ की जब हम बात करते हैं, कहते हैं ना कि दुआ इंसान की किस्मत तकदीर बदल सकती है। तो यकीनन हम अपने लिए दुआ करते हैं, अपने लिए तो हर कोई मांगता है और अपने लिए हर कोई दुआ करना चाहता है, लेकिन जब आप दूसरों को अपनी दुआ में शामिल रखते हैं तो यकीनन आपको अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप यकीनन अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज़ों के लिए आज के दिन दुआ कीजिए। और ये ज़रूर कहूँगी कि सच सवेरा की टीम को और सच टीवी के मैनेजमेंट को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी लाज़िमन दुआ कीजिएगा। और फ़लस्तीन में जो इस वक्त मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनको भी अपनी दुआओं में लाज़िमन जो है वो शामिल रखिएगा। टॉपिक आज का बहुत अहम है जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह आपको पता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का इंतखाब और बहुत ही वैलिड जो है वो उन पे पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं, इन पे डिस्कशन होती है और हमारी ज़िंदगी से, हमारे जो असर हाज़िर में जो हालात व वाक़यात हैं उनसे मुंसलिक हमारे मौज़ूआत होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महीने की, अगर हम कुरान पाक में देखें तो 4 महीनों का ज़िक्र आता है, अज़मत वाले और हुर्मत वाले महीने। उनमें से एक माह ज़िकत के हम जो है वो ज़िक्र करने जा रहे हैं। इसकी हुर्मत, इसकी अज़मत, इसकी अहमियत के बारे में जानना यकीनन हमारे लिए बहुत अहम है। वैसे तो 12 महीनों का ज़िक्र आता है, लेकिन 4 महीनों को ज़्यादा जो है वो फजीलत दी गई है, ज़्यादा अफजल करार दिया गया। और कहा जाता है कि जब हम माह ज़िकत की बात करते हैं, इसमें जो भी आप नेक अमाल करते हैं उसका सवाब जो है वो आपको बाकी महीनों से दुगना या ज़्यादा मिलता है। और एक चीज़, इस महीने में जो आप गुनाह करते हैं उसकी जो सज़ा है वो भी बाकी महीनों से ज़्यादा हो जाती है। तो यकीनन इस महीने की एक अपनी अहमियत है, अपनी फ़जीलत है, जो कि यकीनन हम सब के लिए जानना ज़रूरी है। और कुछ ख़ास अमाल होते हैं, कुछ ख़ास इबादात हैं, कुछ दुआएं हैं, नमाज है, वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और इस महीने को इतनी फ़जीलत क्यों दी गई है, हुर्मत का महीना इसे क्यों कहा जाता है। और एक और चीज़, कहते हैं कि इस महीने में रोज़े भी रखने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे, उनसे हम जानेंगे। और यकीनन जब हम 12 महीनों का तज़किरा करते हैं, 12 महीनों का ज़िक्र करते हैं, तो हर एक महीने की अपनी एक फ़जीलत है। तो हमें हर एक महीने के बारे में अवेयरनेस का होना हमारे लिए ज़रूरी है। और यकीनन ये हमारी खुशकिस्मती है कि सच टीवी ऐसे प्रोग्राम लेकर आता है, ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब सच सवेरा की टीम करती है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है वो साबित होते हैं। तो इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ़ करवाती हूँ। जनाब हमारे आज के पहले मेहमान, उन्हें आप हमारे बेशतर प्रोग्राम में देखते हैं, आप उन्हें दीगर टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, इरज बतूल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इरज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। नाज़रीन, उनके साथ हमारे अगले मौजूद मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, इन्हें भी आप हमारे बेशतर प्रोग्राम में देख चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखती हैं जी। रुबीना अयूब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। ये आप ही से आगाज़ करते हैं। जब हम माह ज़िकत की बात करते हैं, हुर्मत का महीना, फ़जीलत का महीना कहा गया है, 4 अज़मतों वाले महीनों में इनका शुमार होता है। तो हुर्मत वाला महीना क्यों कहा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी, जैसा कि आपने कहा, कोशिश है कि ऐसे यूनिक और ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे जिन पे बात बहुत शायद कम होती है, बिल्कुल, या की नहीं जाती, बहुत कम उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, बहुत कम उन चीज़ों को बयां किया जाता है। हालांकि इनका बयां करना बहुत ज़रूरी है, जबकि अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने अपनी कुरान की किताब में, इस कलाम इलाहिया में इसको शामिल किया है। तो हम नहीं करते तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अलमिया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कोशिश है सच सवेरा की और सच टीवी की कि वो इस तरह के टॉपिक्स को सामने लेकर आते हैं ताकि लोग एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अवेयर हो जाएं और सोचें इस बारे में कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। दूसरा, अपने मौजू की तरफ अगर हम लोग आएँ तो इस महीने के बेशतर नाम हैं। अगर हम अरबी में बात करें तो इसको दुल्कादा कहा जाता है, ठीक है।
اگر ہم اردو میں بات کریں تو اس کو ذیقت کہا جاتا ہے، اور اگر ہم اردو میں چونکہ ہماری قومی زبان ہے تو ہم اگر اسی زبان کو لے کر آگے چلیں تو ذیقات نکلا ہے قعود سے، ٹھیک ہے، جس کے لغوی معنی بیٹھنے کے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس چیز کو شامل کیا کہ حرمت والے مہینے ہیں، اور پروردگار عالم نے 4 مہینوں کو بڑا حرمت والا قرار دیا گیا ہے، جس کے لیے پروردگار عالم نے یہ تک کہا ہے کہ یہ مہینے کسی خاص ہستی کسی خاص چیز کے ساتھ منسلک، اور جب کسی خاص ہستی کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز منسلک ہو جاتی ہے تو نسبتاً اس کا معیار بڑھ جاتا ہے، بالکل پھر اس ہستی کی طرح معیار ہو جاتا ہے کہ جس ہستی سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے. تو 4 مہینے ہیں اسلام کے اندر، جن میں رجب ہے، ماہ رجب ہے، ماہ ذیقت ہے، ماہ ذوالحجہ ہے، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ ماہ سیام یعنی رمضان کا مہینہ. یہ مطلب اہمیت کی اس طرح سے حامل ہے. محرم کے مہینے، محرم کا مہینہ تو عقیدت کے اس میں آ جاتا ہے، لیکن جو حرمت کے مہینے اور جن کو اللہ نے اسپیشل کسی ہستی کے ساتھ یا اپنے ساتھ منسلک کیا ان میں یہ مہینہ آ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں عبادات بہت زیادہ، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں گناہ کا بھی شرح بڑھ جاتی ہے. جیسے آپ نیکیاں کر رہے ہیں تو نیکیوں کا ثواب اگر پروردگار عالم دے رہا ہے تو یہ گناہ بھی جو آپ کریں گے اس کا بھی آپ کو ڈبل. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ اس میں جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، وہیں پہ گناہ کرنے کی بھی سزا اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. آپ سے جاننا چاہوں گی میں روبینہ، مجھے آپ بتائیے کہ اس مہینے کو ذیقت ہی کیوں کہا گیا، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی وجہ جو ہے اس کے بارے میں جس چیز کا قرآن کے اندر ذکر آ جائے تو اس چیز کی ویلیو جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو جو حج کے مہینے ہیں ان میں سے بھی شامل کیا گیا ہے، کیونکہ دوسرا مہینہ کہا گیا، دوسرا مہینہ کہا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حاجی جو ہیں وہ رخت سفر باندھتے ہیں، احرام باندھ کے عمرے کا تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے علماء کرام اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ بھی ایک قسم کا حج کا مہینہ کہلاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کو ذوالقعدہ جو ہے وہ کہنے کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جیسا کہ بہن نے بتایا کہ یہ لفظ جو ہے قعود سے نکلا ہے جس کے معنی بیٹھنے کے ہیں. تو عرب کے لوگ یوں کرتے تھے کہ جو لوگ حج پہ چلے جاتے تھے باقی جو گھروں میں ہوتے تھے تو وہ بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا اس مہینے کی حرمت کیا ہے، اس کا تقدس کیا ہے. تو وہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جاتے تھے تاکہ وہ کسی کو کوئی بری بات نہ کہہ دیں، کسی سے کوئی قتال وغیرہ نہ ہو جائے، جنگ و جدال وغیرہ کا کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ میں نہ آ جائے. تو یہ جو کفار اپنے ہتھیار اپنی تلواریں رکھ دیا کرتے تھے، اپنی تلواریں اپنے نیام میں ڈال لیتے تھے. تو اس کا ایک یہ تھا کہ دیکھیں کفار اور مشرکین جیسی جو ہستیاں ہیں جو کہ اسلام کے جو ہے خلاف ہیں، تو لیکن اس مہینے میں وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس مہینے کا احترام کر رہے ہیں. تو ہم اگر آج کے دور میں ہم جائزہ لیں تو ابھی جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں گفتگو ہوئی کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بالکل جانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس مہینے کا جو نام ہے وہ بھی صحیح طرح سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ لینا نہیں آتا. تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کفار اور مشرکین اپنے باپ کے قاتل کو یا بھائی کے قاتل کو بھی اگر وہ دیکھ لیتے تھے تو ان کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے. تو یہ اس مہینے کی جو ہے وہ سب سے بڑی حرمت جو ہے وہ اس مہینے کی یہی ہے. اور دوسری اس کا جو فضیلت ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ حج کا مہینہ جو ہے اس کو اس لیے اس کی جو فضیلت ہے اس کے فضائل پہ روشنی ڈالیں، ماہ ذیقت کے فضائل. اچھا، ایسا ہے کہ ابھی چونکہ تھوڑا زمانہ جاہلیت کا ذکر ہوا تو میں اسی میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ مشرکین اور مکہ کے جو جاہل بدو تھے ان میں صرف یہ چیز نہیں ہوتی تھی کہ وہ لوگ لڑائی اور جنگ و جدال اور یہ سب چیزوں میں وہ ایک اور چیز میں بھی بہت زیادہ شامل ہوتے تھے جس کو راہزنی اور چوری کہا جاتا تھا. یعنی کہ اگر ایک زائر نے، ایک حاجی نے اپنا رخت سفر باندھ لیا ہے اور بالکل وہ بندہ چل پڑا ہے اپنے گھر سے، کیونکہ اس وقت مہینوں کے سفر، اب تو خیر بہت کم ہو گیا، اب تو دنوں میں، اب تو گھنٹوں میں آپ پہنچ جاتے ہیں.
تو بڑا سیف جرنی ہو گیا. لیکن اس ٹائم پہ لوگ قافلوں کی صورت میں 1 مہینہ پہلے سے, جیسے ابھی روبینہ صاحبہ نے کہا کہ 1 مہینہ پہلے ذی القعدہ اور ذی الحج کو کیوں شمار ایک ساتھ کیا گیا ہے, وہ اس لیے کیونکہ 30 دن ذی القعدہ کے اور 10 دن ذی الحجہ کے دونوں ملا کے جو ہے نا وہ حج کا مہینہ پورا ہوتا تھا پہلے وقت میں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دور میں. اس وقت لوگ مہینوں کا سفر طے کر کے بیت اللہ شریف میں حاضری لگاتے تھے اور بڑا ایک تیاری ہو جاتی تھی, ہاں ذکر اذکار بالکل ایسے ادا کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا تاریخ میں اگر میں جاؤں تو انہوں نے اپنی زندگی کے جتنے عمرہ اور حج ہیں ان کی تیاری اسی مہینے میں جو ہے وہ کی ہے. تو اس لیے سب سے بڑی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام تر عمرے تھے وہ ذی القعدہ اس مہینے میں کیے تھے. جی بالکل اسی مہینے میں, وہ اس وجہ سے کیا کہ امت کو ایک سننا بھی مل جائے کہ جی ہم نے کیسے مہینے کے شروع سے تیاری شروع کرنی ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے اور ان چیزوں سے روک لینا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھاوا دینا ہے, تاکہ ہم لوگ پورے 1 مہینے سے ہم اس چیز کی تیاری کریں اور ذو الحج کے اندر ہم 10 دن ایسی چیزیں حج کے مناسک ادا کریں. تو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ چوری چکاری اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. جب وہ نیام میں تلوار رکھ کے بیٹھ جاتے تھے اپنے گھروں میں تو زائرین جو آتے تھے یا جو آنے والے لوگ ہوتے تھے وہ مسافر جو ہوتے تھے ان کو یہ خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا سامان کوئی چرا لے گا یا ہمیں کوئی راہزن راستے میں لوٹ لے گا یا اس طرح سے. تو وہ بنا خوف و خطر جو ہے وہ سفر حج کے لیے کر دیا کرتے تھے. تو یہ سب سے اہم بات جو ذی القعدہ کو ذی القعدہ کیوں کہا جاتا ہے یا ذی القعدہ کیوں کہا جاتا ہے, وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے آرام سے. جو زائر اور مسافر ہیں وہ حاجی ہیں, وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مناسک ادا ہو رہے ہیں اور حج کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو تعینات کیا ہوتا تھا کہ جتنے زائرین آ رہے ہیں یہ خدمت کرنی ہے, ہم نے ان کو یہ چیزیں دینی ہے. مکہ کے جو بااثر لوگ ہوتے تھے وہ اسپیشل اپنے گھروں کے دروازے کھول دیا کرتے تھے کہ زائرین آئیں اور وہ حاجی جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں قیام کریں, کیونکہ اس ٹائم پہ انوائرمنٹ بہت مختلف ہوتا تھا, بہت زیادہ ماحول جو ہے نا وہ مختلف ہوتا تھا. تو اس لیے حضور نے یہ چیز عام کی کہ جب بھی کوئی حاجی کوئی مہمان آئے تو اس کو کس طریقے سے آپ خوش آمدید کہیں, اور دوسرا اس کو کس طریقے سے ہاسپٹلائزڈ کیا جائے, یعنی اس کو ہاسپٹیلٹی ایسی دی جائے کہ وہ بالکل محفوظ محسوس کرے. یہ سب سے ٹھیک ہے. روبینہ صاحبہ فضائل پہ ہم بات کریں, میں چاہوں گی ضرور آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ماہ ذی القعدہ کے فضائل. دیکھیں اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ احادیث میں قرآن سے بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان قائم کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سال کے جو 12 مہینے ہیں وہ بھی بنائے ہیں, اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہا اربعۃ اشہر, کہ اس کے اندر 4 مہینے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بھی جو ہے وہ قائم کیے ہیں. اور وہ 4 مہینے حرمت والے جیسا کہ ابھی ارم نے بتایا, ایک تو مہینہ جو ہے جو ماشاءاللہ سے گزر رہا ہے ذی القعدہ کا مہینہ, پھر دوسرا مہینہ حج کا ہے, پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے, پھر بہت آگے جا کے رجب کا مہینہ بھی ہے. وہ آگے اس لیے ہے کہ اگر کوئی ان مہینوں میں, جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ اس مہینے میں جو عمرے کی بڑی فضیلت ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے وہ جب ہجرت کی تو اس کے بعد 4 عمرے کیے ہیں, جن میں سے 3 اس مہینے میں کیے ہیں اور ایک جو ہے وہ حج کے مہینے میں حج کے ساتھ عمرہ جو کیے ہے. ایک تو یہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے یہ عمرے کی وجہ سے بھی ثابت ہو گئی, اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے مطلب جو جنگ و جدال کو اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر لینا, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی یہ باتیں بیان ہوئی ہیں کہ اس مہینے میں صرف جو قتل و غارت جو ہے اس سے نہیں رکنا. یہ پہلے آغاز اسلام میں یہ بات تھی کہ قتل وغیرہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا, لیکن بعد میں یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ دشمن جو ہے وہ جب سر اٹھائیں, جب حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ناگزیر ہو جائیں, جنگ کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہے, تو تب جو ہے پھر بعد میں جہاد کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی تھی. پھر اس کے بعد اس کی فضیلت اس حوالے سے بھی ہے, اس میں جو ہے صحابہ کرام نے روزے بھی رکھے ہیں اور روزوں کے حوالے سے بھی اس کی جو ہے وہ روزوں کے حوالے سے انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم بات کرتے ہیں. بتائیے گا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عمرے انہوں نے اس ماہ ذی القعدہ میں ادا کیے, وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو عمرے کے لیے خاص کیوں کیا؟
دیکھیں اس مہینے کو عمرے کے لیے خاص اس لیے کیا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ قافلے جاتے تھے تو قافلے جو ہیں وہ راستے میں لوٹ بھی لیے جاتے تھے, تو اس مہینے میں پھر جو ہے قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے تاکہ ملک کا جو امن و امان ہے وہ برقرار رہے. حاجی جو ہیں وہ صحیح سلامت جو ہے یعنی ہر قسم کی فکروں سے آزاد ہو کے تو وہاں پر مکے پہنچ کے اپنے جو مناسک حج ہیں وہ اطمینان سے ادا کر سکیں. پھر رجب کا مہینہ بہت بعد جا کے جو ہے وہ اس لیے حرمت والا قرار دیا گیا کہ جو لوگ کسی وجہ سے اس مہینے میں عمرہ نہ کر سکیں تو پھر رجب کے مہینے میں چلے جائیں, کیونکہ وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. کیونکہ لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے, کیونکہ جگہ جگہ جو ہے رہزن ڈاکو وغیرہ چھپے ہوتے تھے اور قافلوں کے اوپر حملہ کر لیتے تھے. اور اس زمانے میں جب حج ہوتا تھا تو کوئی واپس آتا تھا, واپس آنے کی امید ہی نہیں ہوتی تھی. 6 مہینے جو ہے قافلے کے ساتھ لگ جاتے تھے اور لوگ اپنے پیاروں کو رخصت اس طرح کرتے تھے کہ انہیں امید نہیں ہوتی تھی کہ یہ واپس آ جائیں. تو اس وجہ سے یہ اس مہینے میں جو ہے لوگ جو تھے دھڑا دھڑ جو ہے وہ بھاگتے تھے کہ ہم اس مہینے میں جو ہے وہ حج عمرے سے فارغ ہو جائیں, ورنہ یہ مہینے نکل گئے تو پھر لوگ جو ہیں وہ اپنی بیس پہ جاتے تھے کہ اللہ توکل کہ واپس آئے نہ آئے یہ پھر بعد کی بات ہے. تو یہ وجہ ہوتی تھی. ٹھیک. اچھا عریج, اس مہینے میں جو ہونے والے واقعات ہیں ان پہ ضرور روشنی ڈالی کہ اس مہینے میں کون کون سے واقعات ہوئے. ان میں بہت سارے, کیونکہ یہ حرمت کا مہینہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات, جیسے کہ بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا اور مجھ سے بہترین تخلیق کرنے والا کوئی نہیں ہے. بے شک. تو سب سے پہلا واقعہ بیت اللہ شریف کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو سنگ بنیاد رکھا بالکل بیت اللہ شریف کا, وہ اسی ماہ ذی القعدہ میں. دوسری جو سب سے اہم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم حرمت والے مہینوں کی بات کریں, ماہ ذی القعدہ کی بات کریں, اس میں پیش آنے والے واقعات کون سے ہیں اس پہ بات کریں گے, اعمال کون کون سے سر انجام دینے چاہیے. مزید ان ڈیٹیل اس ٹاپک پر ڈسکشن کی جائے گی, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. سچ سویرا آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ ذی القعدہ کی حرمت اور فضیلت کے حوالے سے. 4 مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ فضیلت والے ہیں, باقی جو ہم 12 مہینوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے قرار دیے گئے, جن میں سے ایک ماہ ذی القعدہ ہے. اسی پر گفتگو کا سلسلہ جاری. عریضہ پہ بات کرے تھے کہ اس مہینے میں ہونے والے واقعات, آپ اپنی بات مکمل کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی بہت حرمت والے اور شریعت والے نبی ہیں, پروردگار عالم نے ان کی ولادتیں, ان کی پیدائش اسی ماہ میں جو ہے متوقع کی. سب سے بڑی اور اہم ایک اگر میں عقیدت اور حرمت کے سلسلے سے دیکھا جائے تو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام, جن کا آج بھی مشہد ماشاءاللہ آباد ہے, ان کا اور ان کی خواہر یعنی ان کی بہن بی بی معصومہ قوم, ان دونوں کی ولادت بھی پہلی ذی القعدہ جو ہے وہ اس کو شہزادی کی ولادت ہے, اور اس کے بعد 11 ذی القعدہ کو امام رضا بادشاہ کی. اگر ہم اسی زمرے کو آگے لے کر چلیں تو بہت سارے لوگ رزق میں برکت کا جو دسترخوان ہے جو کہ امام رضا سے ہی منسوب ہے, وہ بھی اسی مہینے میں لگایا جاتا ہے. اس کے بعد پروردگار عالم نے سب سے اہم واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, تورات پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو عطا کی, اور وہ بھی اسی دنوں کے اس میں کہ ان کا 30 دن ماہ ذی القعدہ کے اور 10 دن آگے ذو الحجہ کے, ان کے 40 دن کا اگر ہم کہہ لیں اپنی زبان میں چلا, اللہ تعالیٰ تبارک کوہ طور پہ پروردگار عالم نے ان کو بلایا اور بلا کر وہ جو پورا ایک چلا 40 دن کا کروایا گیا, وہ بھی ماہ ذی القعدہ اور ماہ ذو الحجہ کو ملا کر. اس لیے پروردگار عالم نے یہ جو 40 دن ہیں ماہ ذی القعدہ کے, 30 دن اور 10 دن ذو الحجہ کے, یہ بہت اہمیت, اور ان میں روزے بھی پورے کیے جاتے ہیں, جن کے اگر کسی وجہ سے رمضان میں آپ روزے نہ رکھ سکو تو اس کے کفارے کے طور پہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ وہ ان دنوں میں, ان 40 دنوں میں آپ اپنے روزے مکمل کر سکتے ہو. تو پروردگار عالم نے تورات جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. اور اگر ایک طرف سے دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام,
ان کے جتنے بھی واقعات اسپیشلی ان کی توبہ کو قبول پروردگار عالم نے جو کیا وہ اسی مہینے کے جو ہے نا وہ زمرے میں کیا گیا. ہمارے ہاں اس مہینے کی اس لیے بھی اہمیت ہے کیونکہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اس میں عبادات اور ذکر اذکار اور بہت زیادہ اس میں احادیث کے اوپر روشنی ڈالی گئی کہ بہت زیادہ ذکر اور عبادتوں کے اوپر ہو گیا. عبادات پہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم بات کرتے ہیں. روبینہ صاحبہ ماہ ذی القعدہ میں ہونے والے واقعات پہ آپ بھی روشنی ڈالیں کہ اس میں مزید اور کون سے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے. جی ایک تو بہن نے بیان کر دیا, ایک اور واقعہ جو پیش آیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا. انہیں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے اسی مہینے میں نجات دلائی تھی. واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اس قوم کو ایک ٹارگٹ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے ان کو راہ ہدایت کی طرف لانا ہے. تو وہ بیچارے ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے لیکن قوم جو ہے وہ راہ راست پر نہ آئی. تو وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلے گئے. تو ہوا یہ کہ بعد میں قوم نے ہدایت جو ہے وہ اختیار کر لی. تو دیکھیں ہدایت جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے ذرا جلد بازی کی تھوڑی سی, انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تو وہ وہاں سے چل پڑے. جب وہ وہاں جا کے کشتی میں سوار ہوئے ہیں تو کشتی جب چلی ہے تو سمندر کے بیچ میں کشتی رک گئی. تو وہ عرب کے لوگوں میں یہ بات سمجھی جاتی تھی کشتی کا رکنا کہ کوئی آقا جو ہے وہ اپنے غلام کی نافرمانی کر کے آیا ہے. تو کوئی یعنی انہیں پتہ چل گیا کوئی ایسا بندہ یہاں یعنی اللہ کا اور بندے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ آقا اور غلام کا ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ ایسا جو ہے جو کہ اس طرح سے اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے. تو کشتی کے اندر ایک کوہرام سا مچ گیا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ قرآ نکالا جائے کیونکہ لوگ قرآ نکالا کرتے تھے. کوئی گوٹی جو ہوتی تھی نا وہ پھینکتے تھے. تو انہوں نے جب قرآ نکالا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بندہ تو ہمیں ایسا نہیں لگتا ہے, تو بہت شریف لگتا ہے, تو ایسا کرتے ہیں ایک دفعہ اور قرآ نکالتے ہیں. دوسری دفعہ قرآ نکالا, دل مطمئن نہیں ہوا کہ اتنا معصوم انسان ہے اس کو کیسے سمندر کے اندر پھینک دے. تیسری دفعہ جب قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. تو اب مجبوری تھی, انہوں نے ان کو سمندر میں دھکیل دیا. تو پھر وہ خوش قسمت مچھلی جو تھی انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور وہ کافی دن تک سمندر کی تہوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو لے کے گھومتی رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یونس کو 3 قسم کے اندھیروں میں مبتلا کیا. ایک رات کا اندھیرا, ایک سمندر کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. پھر یہ جو سب سے اہم بات یہ کہ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتائی کہ اب آپ یہ عمل کریں, یہ اس کا ورد کریں تو پھر ہم دیکھیں گے. تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو جو ہے مچھلی نے سالے سمندر پر اگل دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگائی. اور پھر کیونکہ ان کا جسم اتنا نحیف اور کمزور ہو چکا تھا, ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ بغیر خوراک کے رہے اور جسم کے بال جو ہیں وہ بھی اڑ گئے تھے. تو پھر اللہ کے حکم سے ایک بکری آتی ہے, انہیں اپنا دودھ پلا کے چلی جاتی تھی. تو پھر کچھ عرصے تک وہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو پھر وہ دوبارہ اپنی قوم میں چلے گئے. پھر ایک اور واقعہ پیش آیا تھا, یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے نجات دلائی تھی, وہ اس ذی القعدہ کا مہینہ تھا. یعنی بے شمار واقعات اور بھی بے شمار واقعات ہیں جن کو اگر ہم ہم یہاں پہ احاطہ تحریر میں لائیں اس کو تو پھر یہ بہت سارا ٹائم جو ہے وہ لگ جائے گا. بہت ساری یقیناً بے شمار ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں. ریچ عبادات کی بات کریں تو ماہ ذی القعدہ میں کون سے ایسے عبادات ہیں جو ہمیں روزانہ کی بیس پہ کرنی چاہیے جیسے ہی ذی القعدہ کا چاند نظر آتا ہے؟ سب سے پہلے تو عبادات میں ہم نے پہلے بھی اس چیز کو مینشن کیا کہ روزہ رکھنا اس ماہ کی. ویسے بھی اگر ہم دیکھا جائے تو 12 مہینوں کی 13, 14 اور 15 کو روزے رکھنے کا بہت زیادہ اجر ہے. لیکن چونکہ حرمت والے 4 مہینے محرم, رجب, ذی القعدہ اور ذو الحج یہ جو مہینے ہیں ان کو پروردگار عالم نے ایک فضیلت دی ہے. تو جیسے آپ روزہ رکھیں گے اس کا ثواب بالکل دگنا ہو جائے گا. تو سب سے پہلی عبادت تو روزہ رکھنا ہے. صحیح.
دوسری بات کہ پروردگار عالم نے اس جیسے کہ ہم نے زمانہ جہلیت کی بات کی، وہ تو بظاہر کیونکہ ان میں اسلام کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی تو وہ لوگ اتنا نہیں، وہ اپنے حساب سے گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے. لیکن پروردگار عالم نے جب اسلام کی دعوت کو عام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کو عام کیا، تو اس وقت رسول اللہ نے اس ماہ ذوالقعدہ میں ایک ذکر جو بہت زیادہ کرنے کے بارے میں احادیث دیں، وہ یہ تھا کہ اس میں پروردگار عالم کے اسماء الحسنہ ان کا ذکر، جیسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ بہت تھی. دوسرا نمازیں جو ہے وہ عام نمازوں سے ان کی فضیلتیں بڑھا دی گئیں، یعنی کہ اگر ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو پروردگار عالم نے اس کا دگنا ثواب کر دیا. اس کے بعد تیسری چیز جو کہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں محفلیں سجانا، اجتماعی دعائیں کرنا، کہ یعنی کہ ہمارے ہاں ایک میوش ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ صرف نا میلاد کروا لیا یا کوئی ہمارے گھروں میں محفل ہو گئی تو ہم لوگ، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنا، علم کی باتیں کرنا، اللہ کے محبوب ہستیوں کا ذکر کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت میں شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ اس طرح کی محفلیں منعقد کریں گے جس میں علم بانٹا جائے، جس میں کہ اچھی اور پیاری ہستیوں کا ذکر اذکار ہو، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت پروردگار. اور اس مہینے میں چاشت کی نماز اگر ہم جو تقریباً فجر کے بعد یعنی طلوع آفتاب کے فوراً بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی بہت زیادہ محوش فضیلت پروردگار عالم نے، اور احادیث میں حضور اس مہینے میں وہ بھی ادا کی جائے تو بہت زیادہ فضیلت، جو کہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے وہ. اور رسول اللہ نے یہ فرمایا بھی ہے کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ طلوع آفتاب تک پروردگار عالم کا ذکر یعنی فجر کرو، فجر کو طویل کر دو. ہم فجر کی نماز پڑھیں، فجر کو طویل کر کے ہم طلوع آفتاب تک لے جائیں. طلوع آفتاب سے لے کر تھوڑا سا وقت کا ہم وقفہ دیں، یعنی کہ 1 گھنٹے کا ہم وقفہ دیں، اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز اور بجا لائیں. تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ وہ جو وقت آپ کا گزرے گا وہ آپ کا عبادت میں گزرے گا، اس کی فضیلت بھی اتنی زیادہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روبینہ صاحبہ، اگر ہم ماہ ذوالقعدہ کی بات کریں، ہر دن، ہر رات، ہر شب جو ہے وہ یقیناً فضیلتوں والی، اور اس کے اپنے جو ہیں وہ اس کی اپنی اہمیت ہے، اپنی عبادات ہیں، اپنی اس کے اعمال ہیں. 15ویں رات کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس دن زیادہ زیادہ عبادت کرنے پہ، توبہ استغفار کرنے کی رات بھی اس کو قرار دیا گیا ہے. وضاحت کیجیے. دیکھیں، جس طرح سے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ثواب جو ہے وہ دگنا رکھا ہے، تو یہی جو ہے صورتحال ان مہینوں کی ہے کہ ان مہینوں میں بھی جو چاہے وہ 15 تاریخ ہو، چاہے وہ پورا مہینہ ہو، ان میں اگر ہم عبادت کریں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے گا. ویسے تو عام دنوں پہلی شب سے لے کے آخر تک، کیونکہ اگر ہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عام مہینوں میں جو ہے نیکیاں نہیں کر سکتے، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے نیکی کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے تو اس کا حکم تو ہے ہی، لیکن جب ہم گھر سے باہر نکل کے ہم صدقہ خیرات وغیرہ کریں گے تو اس کی ظاہر ہے وہ ویلیو اور زیادہ ہوگی. اسی طرح جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی ہمیں، اس کا بھی جو ہمیں عذاب ہے وہ دگنا ہوگا اس مہینے میں. یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے لیکن اس کا اتنا وہ ہے تو وہ بھی گناہ، لیکن وہی کام اگر مسجد کے اندر کرے گا جیسے زنا ہے اور آج کل یہ کام ہو بھی رہے ہیں، تو وہ پھر دیکھیں ایک تو اللہ کا گھر اور اوپر سے جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ. تو اس مہینے میں اس لیے جو ہے مطلب میں ایک کمپیریزن دے رہی ہوں آپ کو کہ یہ فرق ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو اس مہینے میں اس کا دگنا عذاب ہوگا باقی مہینوں سے زیادہ. اسی طرح اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے، کسی مسجد کے اندر قتل کر دیتا ہے، جیسے فلسطین میں دیکھیں قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، تو کتنے بڑے گناہ کی بات ہے کہ ایک تو مسلمان اور دوسرا ناحق خون بہہ رہا ہے. تو پھر یہی حساب ان مہینوں کا ہے کہ
کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر قیامت والے دن اجر زیادہ ہوگا، اس کا اجر زیادہ دے گا، اور اگر آپ برائی کریں گے تو وہ بھی پھر بڑھ چڑھ کے بھی پھر اس کی سزا جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ تو یہ چیز اس مہینے میں چاہے وہ آپ کو شروع سے لے کے آخر تک، اس میں کوئی دن مقرر نہیں ہے، یہ 1 سے لے کے 30 تک جو مہینے ہیں، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی جو ہے وہ عبادت کی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہر وہ کام جو اسلام کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور آپ نے دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے۔ کہ ہر وہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ عریج مجھے بتائیں، کہتے ہیں کہ جیسے ہم بات کریں نا کہ اس ماہ ذکر پہ آپ جتنے نیک اعمال کرتے ہیں اتنے آپ کو زیادہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو گناہ کرتے ہیں اس کی سزا بھی جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ اگر آپ اس مہینے میں زیادہ زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں تو باقی جو مہینے ہیں، یعنی ان 4 حرمت والے مہینوں سے ہٹ کے جو مہینے ہیں اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ معاف کرے، اگر آپ کو ان 4 حرمت والے مہینوں میں آپ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں تو باقی مہینوں میں بھی آپ سے وہی گناہ ہوتے رہیں گے۔ تفصیل بتائیے گا۔ اس میں بالکل یہی ایک بات ہے، لیکن یہ اگر ہم اپنے اندر کی ایک فطرتی بات دیکھیں تو انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ کوئی چیز بار بار کرتا رہے تو وہ اس کی عادت اس کو پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے وہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے اسے، وہ جھوٹ بولنے پہ بڑا مطمئن رہتا ہے، تو اس کو 1 مہینہ وہ کرے گا، یہ فطرتی عمل ہے کہ اگر وہ 1 مہینہ کرے گا تو اس کو عادت پڑ جائے گی، پھر وہ بولے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اچھی عادات کو، پروردگار عالم نے کیوں 4 مہینے، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے آپ کو حرمت کے قرار دے کر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو اپنی نیک اعمال میں شامل کریں، وہ اس وجہ سے کیونکہ جب آپ 4 مہینے ان چیزوں پر اپنے آپ کو روکے رکھو گے، یعنی کہ اپنے نفس کو آپ قابو میں کر لو گے 4 مہینے، تو آپ کے نفس کو عادت پڑ جائے گی قابو میں رہنے کی۔ کیونکہ ہمارے لیے جو عمل کا دار و مدار ہے وہ بیسیکلی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کی جس طرح کی نیت، یعنی کہ آپ کا نفس جو ہے وہ آپ اس چیز پہ آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ آپ گناہ کرو یا نیکی کرو یا گناہ کرو، آپ کا نفس ہے۔ تو اللہ پروردگار بالکل آپ کی انالیسس آف یور انر، اگر ہم اس میں یہ چیز کہیں تو انالیسس آپ کو اپنا کرنا ہے، آپ کو اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ میں کہاں پر غلط ہوں، کیونکہ نفس سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں ہے، ایسے ٹھیک ہے۔ تو آپ کو خود دیکھنا یہ 4 مہینوں میں کیوں عرب کو بھی روک دیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ عرب ایک ایسی قوم تھی کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی چیز سکھا کے بھیجی گئی کہ ایسی چیزیں کرو کہ ان کو عادتیں پڑھیں ان چیزوں کی۔ تو انہوں نے ان 4 مہینوں میں جب وہ گھر میں بیٹھنے لگے پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایک بریک مل جاتا ہے نا، بالکل ایک چیز جب میں یہ چیز کر رہا ہوں اور اس میں مجھے لطف آ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس میں میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب آپ نیک عمل کرتے رہتے ہو تو آپ کے نفس کو سکون ملتا ہے۔ ہم آج کل یہ جو ٹینشنز، پریشانیوں میں اور یہ سب میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کو نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، اگلا بندہ غلط، دوسرا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ چیزوں میں، اسی لیے تو مولا علی کا ایک فرمان مجھے یہاں یاد آ گیا کہ اس سے بہترین کہ اگر تم دوسروں کا تجزیہ کرتے ہو، اس سے بہترین ہے کہ تم اپنے نفس کا خالی کمرے میں بیٹھ کے تجزیہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کر لو۔ اس سے بریک لینی ہے، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یقیناً ناظرین انتہائی اہم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مزید اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ سچ سویرا آج ہم بات کر رہے ہیں انتہائی اہم ٹاپک، بہت ہی میں کہوں فضیلت والا، حرمت والا مہینہ ماہ ذکر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ 4 حرمت والے مہینوں کا جو ہے وہ ذکر ہمیں ملتا ہے، ہر ایک مہینے کی اپنی فضیلت ہے، اور یقیناً اس وقت ہم سب کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جو بھی آپ نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی آپ برا کام کرتے ہیں، اس میں اگر آپ نیک اعمال کر رہے ہیں تو یقیناً بہت اچھی بات ہے، خوشی کی، لیکن اگر آپ کسی گناہ میں، کسی برائی میں مبتلا ہے تو اس وقت ضروری ہے کہ ہم رکیں، بیٹھیں، سوچیں اور اپنی اصلاح کریں، اور اس سے اچھا مہینہ اپنی اصلاح کا مجھے لگتا ہے ہو نہیں سکتا اگر ان 4 مہینوں کے خاص کر بات کریں۔ ایسا ہی ہے، میں نے اسی لیے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ پروردگار عالم نے ان کے ذہنوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے یہ بالکل سن
ہو گئے ہیں جو گناہ کرتے ہیں برائی کی طرف بالکل میں نے اس لیے کہا نا کہ پہلے جیسے نیکی ہے آپ کے نفس کو عادت پڑ جاتی ہے ایک چیز کو سکون میں آ جاتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں ایک اور ویسے بھی اگر آپ چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کر کے دیکھیں سگنل پہ چلتے ہوئے کسی بچے کو آپ سکون دے دو یا کسی کو پانی کی بوٹل دے دیں کسی بزرگ کو راستہ سڑک کراس کروا دیں تو ایک ہمارے نفس کو کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں فطرتاً مسلمان پیدا کیا یقیناً ٹھیک ہے فطرتاً ہر بندہ مسلمان ہے پھر وہ اپنے عقیدے کو خود چنتا ہے کیونکہ پروردگار عالم نے ذہن انسانی کو اشرف المخلوقات قرار دیا اور اس کے ذہن کو یہ چیز بنائی کہ وہ اپنا اچھا برا چن سکتا ہے لیکن ایک جو فطرت ہے انسان کی وہ مسلمان ہے اور اس کو ہر اس کام سے سکون ملتا ہے جو پروردگار عالم کو پسند ہوتا ہے صحیح اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہندو ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہو ضروری نہیں وہ مسلمان ہو کسی مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ فطرتی عمل ہے کیونکہ فطرتاً آپ جب اچھا کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی سکون خود بخود ایون اگر ہم ایک بات کریں کچھ لوگ ناصبی ہوتے ہیں ناصبی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خدا کو بھی نہیں مانتے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کے خدا کو نہیں مانتے ہمارا تو ایک عقیدہ ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں یا اگر کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی ہے تو اس کا ایک عقیدہ ہے ٹھیک ہے لیکن ناصبی وہ ہوتا ہے اپنے مذاہب لیکن ناصبی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو بالکل خدا کو بھی نہیں مانتا وہ بالکل آؤٹ آف مذہب کسی بھی عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو لا مذہب کہا جاتا ہے اگر ہم خلیص میں کہا جائے تو وہ بھی اگر کوئی اس طرح کا نیک عمل کرے تو بھی اس کو فطرتاً سکون ملتا ہے مطلب کہنے کہ یہ عمل ہی ایسا ہے یہ فطرتی عمل ہے کہ آپ اچھائی کرتے ہیں کسی کے ساتھ آپ نیک عمل کرتے ہیں آپ کو اندر ایک چبھن ایک پھانس کی روح محسوس کرے گی روح محسوس کیونکہ روح کو اللہ نے فطرتاً مسلمان بنایا ہے تو وہ کوئی بھی ایسی ڈیڈ پھر میں نے آپ سے جیسے کہا نا اگر نیک عمل کرنے کا آپ کو ایک عادت پڑ جاتی ہے نا تو گناہوں کی بھی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فطرتاً گناہ کرنا اگر وہ نہ کریں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید کچھ چیز مسنگ ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پروردگار نے کیوں 4 مہینوں کا گیپ دیا ہے ان 4 مہینوں کو کیوں اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ آپ کے نفس کو عادت پڑ جائے بالکل اب آپ نے یہاں پر آپ ٹھہرو رکو اپنی اصلاح کر سکو یہ ضروری اب ہم نے اتنی فضیلتوں کی بات کی تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہ صرف مہینہ فضیلتوں والا یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے یقیناً یہاں پر پروردگار عالم نے کہا ہے رکو اور رک کر سوچو کہ تم کیا ہو بالکل کیا تم اچھائی کی طرف جا رہے ہو یا برائی کی طرف یہاں پر یہ چیز ہے کہ پروردگار عالم نے کہا نا کہ میں اشرف المخلوقات یہاں پر اب آپ نے فیصلہ کرنا اللہ نے آپ کو نیکی کی راہ بھی دکھا دی اللہ نے آپ کو بدی کی راہ بھی دکھا دی اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ سزا اور جزا بھی مقرر کر دی آپ کو اللہ نے کھول کے نشانیاں کیوں پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے کھول کے نشانیاں بتا دیں عقل والوں کے لیے عقل والوں کے لیے فہم والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں چاہو تو تلاش کرو اب چاہو تو بالکل اب چاہیں تو آپ نیکی کی طرف چلے جائیں چاہے تو آپ بدی کے لیے فیصلہ آپ نے کرنا فیصلہ یقیناً آپ نے کرنا یہ فیصلہ ہم پہ یہ روبینہ صاحبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہم بات کریں تو ماہ ذی القعدہ میں روزے رکھنے کو ترجیح دیتے تھے؟ بالکل ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی ان مہینوں میں روزے رکھا کرتے تھے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ تو ہوتے ہی روزے میں تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے. پہلے تو وہ ہر روز روزہ رکھتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے انہیں حکم آیا کہ وہ اس طرح ان کی صحت خراب ہو جائے گی, ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن گیپ دیں. تو ایک صحابی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ میں یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں روزے جو ہیں وہ کس طرح سے رکھوں, آپ مجھے بتائیں, ترتیب بتائیں مجھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو ایک روزے کا کہا کہ تم ایک روزہ رکھ لیا کرو کہ بیچارہ کسی مشقت میں نہ پڑ جائے, یا ہو سکتا ہے کوئی کمزور آدمی ہو. تو پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو پھر 2 روزے رکھ لیا کرو. تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاتھ کی انگلیاں ایسے کی اور کہا کہ تم 3 روزے رکھ لیا کرو, لیکن اس کے بعد نہیں, پھر 3 دن تم نے گیپ دینا ہے, 3 روزے رکھنے ہیں, پھر 3 دن تم نے گیپ دینا ہے, پھر روزے رکھنے ہیں. تو عام روٹین میں بھی یہ ہے کہ جمعرات اور جمعے کا روزہ جو ہے وہ اس مہینے میں رکھا جائے اور پیر کا روزہ جو ہے رکھا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا وہ بھی یہی تھا. تو ہمیں بھی اسی نقش قدم پر چلنا چاہیے اور اسی ترتیب سے ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے. تو کیا آج ہم اپنے بچوں کو یا خود ہم اس بات سے اویئر ہیں کہ اس مہینے کی اتنی بڑی عظمت فضیلت ہے, اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے,
حرمت کا مہینہ، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، تو کیا ہم خود یا اپنے بچوں کو اس طرف لا رہے ہیں کہ جیسے ہم ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ہم حج کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہم یہ باقی یہ چاروں جو حرمت والے مہینوں کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو روزہ رکھنے کی جو فضیلت اہمیت ہے، کیا اس پہ پورا اتر رہے ہیں؟ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس کے بارے میں جو ہے آپ نے ٹاپک ایسا رکھا ہے، بڑا یہ اپنی نوعیت کا ایک ڈیفرنٹ ٹاپک تھا. جب میرے پاس آیا تو میں سوچتی رہ گئی کہ یہ اس کے بارے میں نے آج تک کسی چینل پہ یہ جو ہے وہ بات نہیں دیکھی، سوائے یہ کریڈٹ جو ہے وہ سچ چینل کو جاتا ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے دیکھیں کتنا معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. کچھ ارم صاحبہ بیان فرما رہی ہیں، کچھ دیکھیں علم جو کسی کا بھی مکمل نہیں ہوتا، علم کی بات چاہے دیوار کے اوپر ہی کیوں نہ لکھی ہو، انسان کو پک کرنی چاہیے. اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم جیسے رمضان کے روزوں کے حوالے سے اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، تو اس مہینے کے حوالے سے بھی اپنے بچوں میں ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے. بتاتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہیں، اس سے انکار نہیں، وہ بتاتے ہوں گے. لیکن اگر یقین کریں اپنی بات اگر میں کروں تو رمضان کے روزے پہ بھی ہمارا جو ہے وہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. یقین کریں کہ اس مہینے کے حوالے سے جو ہے بچوں میں میرا خیال ہے کہ اویئرنیس کم ہوگی. لیکن آج کے دن کے ٹاپک کے حوالے سے ایک نصیحت ملی ہے، لوگ بھی سن رہے ہیں اور ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف لائیں، اور جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اویئرنیس دیں اس کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. انیش صاحب، ماہ ذکر کے جو شرعی طور پر اس کے احکامات یا اس کی فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ شریعت میں، شریعت وہی ہے جو رسول اللہ کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ہمیں قرآنی تعلیمات ملتی ہیں. اس میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ان کے اعمال ہم بجا لاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ فجر کو طویل کرنا اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز چاشت پڑھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. دوسری چیز یہ کہ اس میں روزے رکھنا، جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ شب جمعہ یعنی جمعرات، جمعہ اور پیر کا روزہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. پھر اس میں تسبیحات پڑھنا، میں نے آپ جیسے پہلے بھی اس چیز کو میں نے مینشن کیا تھا کہ تسبیحات، اس اسماء حسنہ، آپ کے اسم اعظم، جو بھی آپ کی تسبیحات ہے وہ آپ اس مہینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو کیا کوئی مخصوص دعائیں ہیں اس مہینے کی؟ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے روبینہ صاحبہ نے کہا کہ جیسے ہم ماہ رمضان کا انعقاد کرتے ہیں، کیونکہ ہماری تربیت گاہ ہمارا گھر ہے، تو ہمیں گھر کا ماحول جو ہے وہ المیہ یہ ہے تھوڑا سا کہ ہماری جو نئی ینگ جنریشن ہے، میں اپنی بھی اس چیز میں بات کروں گی، ان کو خود اس چیز کی اویئرنیس بہت کم ہے. یعنی یہ تربیت گھر سے یہ چیز آپ جی بالکل. جب آپ ہمیں باقی جیسے آپ نے کہا نا ابھی ہم رمضان کی بہت اہمیت، اور ہم ہر چینل پہ ہم شوز کر رہے ہیں، ہم ہر چینلز پہ جو ہے وہ ہر جگہ اہتمام کیا جاتا ہے نا کہ ماہ رمضان آ گیا ہے، اس کے اندر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کا آج جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، آج 15ویں شب ہے، آج یہ چیزیں ہیں. بڑا اچھا تسبیحات اور دعائیں، اجتماعی دعائیں منگوائی جاتی ہیں، مطلب ہر دن کے بارے میں اور اس مہینے میں ہونے والے تمام تر اعمال، واقعات، سب پہ روشنی ڈالی جاتی ہے. ہم اس کو، کیونکہ آج کل دیکھیں میں بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ ٹی وی موبائل کے آگے ہے، ٹھیک ہے. یہ اب ہم نہ کرتے ہوئے بھی ہماری ضرورت بن گئی ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم نے بنا لیا، کچھ ایکسٹرا بنا لیا کہ ہر بندہ، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ ایک ینگ انسان ہے، چاہے وہ ادھیڑ عمر ہے. ابھی جیسے آتے ہوئے ہم لوگ گاڑی کے اندر ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے، وہ یہی چیز کر رہے تھے کہ ہر بندہ، چاہے وہ بزرگ ہے نا، تو وہ بھی آج کل موبائل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھا اپنی ہی دنیا میں. تو سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم لوگ جو ہے نا ہر چیز کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں تو جان سکتے ہیں، تھوڑا سا ہم نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں، جس زیادہ شک و شبہات ہوں وہ دور کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی عبادت، جیسے ہم رمضان کی ہر عبادت کو ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ٹرانسمیشنز میں ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہمیں ہر مہینے کی، اسپیشلی جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کی فضیلت کو آگے بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر میں مخصوص اعمال کہوں تو مخصوص اعمال میں صرف تسبیحات، روزے رکھنا
اور نمازوں کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, اور تزکیہ نفس سب سے بڑی امپورٹنٹ, وہ تو ایگزیکٹلی امپورٹنٹ ہے. روبینہ صاحب آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیے کہ کیا کوئی مخصوص تسبیحات اس میں یا مخصوص دعائیں جو ہمیں ماہ ذی-القعدہ میں پڑھنی چاہیے کثرت سے؟ ایک کی تو مثال جو ہے وہ واضح طور پہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, وہ تو واضح پروف مل گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جتنے بھی اعمال صالحہ ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر ایک چیز کا اپنا ایک علیحدہ ثواب ہے. اور اس میں حکمت تھوڑی سی یہ ہے کہ ابھی بہن نے بڑی اچھی طرح سے بیان کی یہ بات کہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان میں زیادہ اعمال صالحہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مہینوں کو ہم جو ہے وہ نظر انداز کر دیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ ان مہینوں میں جب بھرپور عبادت کریں گے تو ہمارے دلوں کے اندر ایک نور پیدا ہوگا. اس مہینے میں فرض عبادت کی بات تو کرتے ہیں, جو نفلی عبادت ہوتی ہے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ دیکھیں جتنا گڑ ڈالیں آپ اتنا ہی میٹھا ہوگا. یہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی. جہاں تک فرائض ہے وہ تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں, وہ تو آپ چھوڑ نہیں سکتے, اس میں کوئی معافی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نوافل بھی ادا کر لیں گے تو یہ آپ ہی کے کام آئیں گے. اس سے آپ کا جو نامہ اعمال ہے, آپ کا جو ترازو کا پلڑا ہے وہی اس سے وزنی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عام دنوں میں آپ کی پریکٹس بھی ہوگی. پھر جب آپ کا دل جو ہے وہ ایک طرح سے عبادت کا نور آپ کے دل کے اندر آ جائے گا تو پھر باقی مہینوں میں عبادت کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اب باقی مہینوں میں کم عبادت کیوں رکھی گئی ہے, یہ بھی ایک مسئلہ انسان کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے میں زیادہ عبادت کا حکم دیا ہے, کسی مہینے میں صرف آپ فرائض جو ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیچ میں یہ مہینے لا کے انسان کو کبھی زیادہ عبادت کبھی کم, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان یکسانیت کا شکار ہو کے بور ہو جاتا ہے, انسان عبادات سے بھی بور ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے, یہ ایسا ہی مثال دوں گی آپ کے سامنے, آپ کی پسند کا کھانا آپ کے سامنے اگر روزانہ وہی رکھا جائے, آپ کو بریانی پسند ہے, روزانہ آپ کے آگے اگر ہم بریانی رکھ دیں گے تو آپ ایک دن کھائیں گی, آپ 2 دن کھائیں گی, تیسرے دن آپ اس کو پرے کر دیں. تو اسی طرح انسان جو ہے اس کا موڈ جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو مہینے ہیں یہ انسان کے موڈ کو چینج کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ چیز عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ انسان ایک قسم کی عبادت کر کے خدا نخواستہ کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بھی میں نے بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی نماز پڑھی تھی, یہ تو پھر نماز کا ٹائم ہو گیا, یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہم بعض دفعہ جو ہے کفر کے کلمات جو ہیں وہ کہہ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپ ڈاؤن کا جو سسٹم رکھا ہے, ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات آپ کو انوائٹ کر رہی ہے. بالکل, یہ آپ کی عبادات میں لذت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے کم یا زیادہ کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایرج, بعض دفعہ ہم کئی جگہوں پہ پڑھتے ہیں یا سنا بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ ماہ ذی-القعدہ کو خالی مہینہ کہتے ہیں, کیوں؟ میں نے اس چیز کو کہا نا کہ ایک تو علم کی بہت کمی ہے, یعنی اس کو ہم جہالت سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل, سب سے بڑی چیز یہ ہے کیونکہ پروردگار عالم نے خود کہا ہے کہ میں نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. بے شک, ٹھیک ہے. تو جب ایک بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے بیکار نہیں کی, تو ہم اس کو کس طریقے سے خالی مہینہ کہہ سکتے ہیں؟ چیلنج نہیں کر سکتے. بالکل, خالی مہینہ زمانہ پھر میں وہی زمانہ جہلیت میں چلی جاتی ہے کہ وہ چونکہ بیٹھ جایا کرتے تھے اپنے گھروں میں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے نیک اعمال نہیں کرنے. ٹھیک ہے, وہ لوگوں نے اسی چیز کو آگے لا کے ایکسپریس کر دیا کہ یہ جی بیٹھنے کا مہینہ ہے, یعنی کچھ نہ کرنا, یعنی کہ کچھ نہ کرنے کا, بس گھروں میں بند ہو جانا. حالانکہ چونکہ زمانہ جہلیت کی اگر میں بات کروں تو وہ لوگ تو ہر چیز کو کیا اسے کہتے ہیں اپنی زندگی کا شمول میں مطلب ایسے شمولیت دے دیتے تھے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بس جو ہم کر رہے ہیں بس وہی چیز ہے. تو اکثر لوگ جو ہے وہ اس چیز کو خالی مہینہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کچھ نہ کرنے کا مہینہ ہے, لیکن پروردگار عالم نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ آپ صرف اگر بیٹھے بھی رہو تو آپ اگر تسبیح کرتے رہو تو میں اس کو بھی ثواب جو ہے وہ بنا کے. یہ پروردگار عالم کی بہت بڑی کریمی ہے. میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایسا دین عطا کیا ہے جس میں جبر نہیں ہے, کسی بھی قسم کا, بہت زیادہ. ہم نے میں خود اس کو بہت مشکل بنا لیا ہوا ہے.
میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی، لیکن اپنے اگر اندازے میں کہوں تو ہم نے خود اسلام کو بڑا مشکل، بہت آسان، بہت خوبصورت، اور یقین کریں کہ پروردگار عالم نے اتنا ہمیں موقع فراہم کیے ہوئے ہیں اس مذہب میں کہ میں کبھی کبھی ان چیزوں کو جب پڑھتی ہوں یا میرے علم میں وہ چیز آتی ہے تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ ایسا مذہب عطا کیا ہے کہ جو ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو یہ راستہ بھی کر لو، ایک راستے نہیں تو دوسرے راستے چلے جاؤ، کیونکہ یہ مولا علی کا بھی فرمان ہے. اگر میں ایک یہ آج کل کی ینگ جنریشن کو یہ پیغام بھی میرا چلا جائے کہ ہم لوگ بڑے سٹک ہو جاتے ہیں، ہمیں ایک چیز نہیں نا ملتی تو ہم سٹک ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار نہیں تو نہ صحیح، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو پروردگار عالم نے اس چیز کے لیے کہا ہے کہ اگر ایک دروازہ میں بند کرتا ہوں تو یہ سوچ لو کہ جب تک میں 1000 کھولتا نہیں ہوں وہ ایک دروازہ میں بند نہیں کرتا. یہ تو ہمارے بزرگ بھی ہمیں مثال دیتے آتے ہیں نا، ایک در بند ہوتا ہے تو 100 کھل جاتے ہیں. وہ اور پروردگار عالم نے اتنی بڑی کریمی ہے، اتنی بڑی لجپالی ہے کہ میں اس چیز کا بالکل شکر ادا جتنا کریں اتنا ہم لوگ سے کم ہوگا کہ وہ پروردگار عالم پہلے دروازے کھولتا ہے پھر ایک بند کرتا ہے. لیکن اب سمجھنے کی بات، یہ اب ہمارے سمجھ کی بات ہے، یہ ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کی بات ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے لے کر چلتے ہیں. ہمیں یہ چیز چاہیے کہ جو ہمیں حرمت کے مہینے پروردگار عالم نے دیے ہیں ہم اس چیز کو اتنا اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر اس چیز کو حاوی قرار دے دیں کہ ہم انہیں بتائیں کہ یہ مہینے ہیں، ان کی ایسی فضیلت ہے. ہمارے ہاں بہت کم بات کی جاتی ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جیسے ہم رمضان کو ہائی لائٹ کریں، زیادہ سے زیادہ اس پہ بات ہو. روبینہ صاحبہ یقیناً جیسے ہم رمضان مبارک کے بابرکت مہینے پہ زیادہ سے زیادہ بات کرتے ہیں اور بیشتر مہینے ہیں ایسے مخصوص کچھ ایام ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں، اسی طرح جب ہم ان 4 حرمت والے مہینوں کی بات کرتے ہیں یا ہم ماہ ذیقعدہ کی بات کر رہے ہیں، صرف اسی اگر مہینے کی بات کر لیں تو کتنے ایسے ٹی وی چینلز یا کتنے گھر ہوں گے جہاں پہ اس کی اہمیت پہ، اس کی فضیلت پہ بات ہوتی ہوگی، اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے سلیبس میں ان چیزوں کو شامل کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ اس مہینے کو خالی مہینہ جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس مہینے کو خالی مہینہ جو ہے وہ ایک اس باقی تو انہوں نے بیان کر دیا، لیکن ایک یہ وجہ مین بھی علماء کرام نے بتائی ہے کہ یہ 2 مہینوں کے 2 عیدوں کے درمیان میں یہ مہینہ آتا ہے. یعنی اس سے پہلا جو مہینہ ہے شوال کا، اس کی 1 تاریخ کو جو ہے وہ عید الفطر منائی جاتی ہے، پھر درمیان میں ذیقعدہ کا مہینہ، اس مہینے میں کوئی عید نہیں آتی، اس میں کوئی عید نہیں آتی. اس کے بعد جو ہے یعنی عید الاضحیٰ اس کی 10 تاریخ کو جو ہے وہ عید آتی ہے. تو یہ مہینہ درمیان میں کیونکہ خالی ہے، اس میں کوئی یعنی اس کی کوئی لاجک تو نہیں بنتی اگر سوچیں. تو میں یہی سوچ رہی تھی جب اس ٹاپک کو میں ڈسکس کر رہی تھی، اس کو میں پڑھ رہی تھی تو میں کہ اس کی کوئی مجھے لاجک نظر نہیں آئی. یعنی جو خناس ان کے دماغ میں آ جاتا تھا بس اسی پہ وہ لوگ عمل کر لیتے تھے، حالانکہ اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ خالی، حالانکہ وہ حرمت کتنی اس مہینے کی ان مہینوں کی کرتے تھے لیکن کچھ خرافات بھی تھیں اس مہینے کے اندر. جو ایک یہ تھی کہ یہ مہینہ خالی ہے، اس میں نکاح نہیں کرنے، اس میں فلاں کام نہیں کرنے، بس گھر کے اندر. آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ نے نکاح کا ذکر کیا، آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے میں نکاح بہت سارے لوگ ہیں، سفر کے مہینے میں بھی کچھ ایسے جو ہے خیالات لوگ. یعنی کہ آج یہ وہ زمانہ جاہلیت والا ایک سلسلہ دیکھیں. اس پہ بات کرتے ہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ یقیناً آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ماہ ذیقعدہ میں جو ہے وہ شادی بیاہ کی تقریبات نہیں کرنی چاہیے. ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ ذیقعدہ کی، یہ حرمت والا مہینہ، اس کی فضیلت اور اہمیت پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے. یقیناً جہاں ہم باقی تمام تر دنوں کی بات کرتے ہیں، تمام تر مہینوں کی بات کرتے ہیں، ان کی فضیلت اور اہمیت کی بات کرتے ہیں، وہی ماہ ذیقعدہ کی اہمیت اور فضیلت جاننا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. ارج بطول صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، روبینہ ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. روبینہ صاحبہ بات ہم کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آج بھی موجود ہیں، جیسے کہ خالی مہینے کا ذکر کیا گیا، اور کچھ لوگ جیسے زمانہ جاہلیت کی بات کریں تو لوگ اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے تھے. آج بھی وہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو ماہ ذیقعدہ میں شادی بیاہ کی تقریبات سے اجتناب کرتے ہیں، کیوں؟
لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دین کے حوالے سے کوئی اویئرنیس نہیں ہے. حالانکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں, ان کے نکاح کے بارے میں اگر ہم تفصیل جاننا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح جو ہے وہ ذی القعدہ کے مہینے میں ہی کیا تھا. اس کے علاوہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ بھی اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں. تو یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ اسلام سے بے بہرا ہیں, یہی کہہ سکتی ہوں. جاہل لوگ ہیں, انہیں وہ بس کچھ لوگ اچھا ایسے ہوتے ہیں جو دیکھا دیکھی بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس جتنا نالج آ جاتا ہے اس میں ہم سٹک ہو جاتے ہیں, ویریفائی نہیں کرتے, تصدیق نہیں کرتے کہ آیا ایک کسی علماء کرام نے یہ کہا ہے تو باقی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ قرآن کو کھولیں, آپ باقی جو کتابیں ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں, آپ اپنے اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. ہم وہ بھی تو نہیں کرتے نا, وہ ایک کسی نے بتا دیا تو وہیں پہ سٹک ہو گئے. دیکھیں یہ ہماری پھر کمزوری ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے, غور و فکر کرنے کا ہمیں کیوں حکم دیا گیا ہے. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی قسم کی خرافات میں نہ پڑیں. تو اور بھی اس مہینے کے حوالے سے بڑے غلط قسم کے کنسیپٹ لوگوں میں پائے جاتے ہیں. دوسرے مہینوں جیسے سفر کا مہینہ میں نے بھی کہا, اس کے بارے میں بھی بڑی, یعنی کہ اس مہینے کی اکثر میسیج آتا ہوتا ہے مجھے کہ جی اس مہینے کی مبارک ہو آپ کو, اور یہ آپ آگے میسیج کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے کی مبارک دے گا تو جنت اس کے لیے واجب ہو. اب ایسے جنت ملنے, ایسے جنت آپ کو ملے گی تو پھر دنیا میں آنے کا فائدہ, نیک اعمال کرنے کا فائدہ, پھر کفار مشرکین اور مسلمان نعوذ باللہ وہ تو سب پھر ایک جیسے ہو گئے. تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں, لوگ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آگے نہ آپ نے سینڈ کی تو یہ ہو جائے گا, یہ وہ ہو جائے گا. یہ آج کے دور میں ہوتا ہے, اور میرے پاس تو تقریباً ایسے میسیج جو ہیں وہ تو آتے رہتے ہیں. اور پھر میں تو غصے کی تیز, میں تو پھر جو ہے باقاعدہ کلاس لیتی ہوں, میں پھر سمجھاتی ہوں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ میری بات جو ہے میرے فالورز جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. زبردست, وہ پھر اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے اس چیز. یہ پھر کہہ سکتے ہیں علم کی کمی, نالج کا نہ ہونا, کہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کر لینا اور اسی کو حقیقت مان لینا. اور جیسے انہوں نے میسیج کی بات کی, کچھ لوگ مبارک دینا شروع کر دیتے ہیں, پھر کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں اتنے لوگوں کو آپ نے یہ شیئر نہ کیا تو آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا. تو یہ یقیناً یہ جہالت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں نا ہمارے یہاں وہی میں نے پہلے کہا نا کہ سوشل میڈیا کو ہم نے اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہے, ہم نے اتنا زیادہ اپنے اوپر اس چیز کو جو ہے وہ حاوی کر لیا ہے کہ ہم لوگ چاہیں بھی تو اس چیز سے نہیں نکل سکتے. اللہ, کہ یعنی کہ ہم ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم پہلے اس چیز کو اپنے سٹیٹس پہ جو ہے وہ لگا رہے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں, میں کل پرسوں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی تھی کہ وہ غریب لوگوں کو راشن دینے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں, اور وہ کیا دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں, کیا نیک عمل کر رہے ہیں. ان کو وہ چیز کا اندازہ نہیں, لیکن they have to show off کہ ان کو وہ چیز دکھانی ہے لوگوں کو کہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہلیت کہہ سکتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو کمی ہے وہ ہے تحقیق کی کمی. ہاں بالکل ایسے. آپ کسی بھی چیز کا, ہم دیکھیں ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, میں مثال دوں گی کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کے وقت ہم لوگ ایک چیز کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ایک ڈاکٹر نے ہمیں بڑا ڈرا دیا کہ یہ بیماری ہو گئی اور ایسا ہو گیا, تصدیق کے لیے دوسرے کے پاس جائیں گے. ہم ایک کہتے ہیں کہ نہیں یار چلو یہ ہو گیا, اس نے تو یہ بول دیا, ایک سیکنڈ اوپینین بھی لینا چاہیے. اور لیٹ سپوز سیکنڈ اوپینین میں بھی اس نے کوئی خراب سی چیز کہہ دی تو ہم تھرڈ اوپینین پہ جاتے ہیں. لیکن ہم دین کے معاملے میں اس چیز پہ سستی کر دیتے ہیں, جو ہم نے سن لیا ہم وہیں پہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ بس بالکل ایسا ہی ہے. قرآن میں پروردگار عالم نے نا ایک چیز جاہلوں کے لیے اور ایک چیز مشرکین کے لیے استعمال کی, وہ یہ کہ وہ اس چیز پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بتوں کو پوجتے ہیں. کہیں پر بھی آپ کسی بھی نبی کی ذکر کو سنیں, کسی بھی نبی کا آپ واقعہ دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ جب کسی بھی نبی نے دعوت اسلام دی اور دعوت عقیدہ دیا تو اس میں یہی چیز کہی گئی کہ ہمارے باپ دادا بتوں کو پوجتے تھے, اس لیے ہم بھی بتوں کو پوجیں گے. ہمارے باپ دادا, یہ ان کا فخر تھا کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آئے ہیں, تو ہمارے باپ دادا نے کیا ہے تو ہم بھی یہی کریں گے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ نے یہ تحقیق آ کے مختلف کر دی, بالکل بدل دی.
رسول اللہ نے عقیدہ ہی آ کے صلی اللہ علیہ وسلم چینج کر دیا کہ یہ چیز مت سوچو، اگر عمر کے کسی بھی حصے میں تمہارے پاس علم آتا ہے تو اس علم کی تحقیق اگر تم پہ ثابت ہو جاتی ہے تو تمہیں اس کو اپنانا واجب ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی کہ اگر آپ کے ماں باپ کا عقیدہ ایک ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بھی عقیدہ وہی ہو. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی تحقیق کرو، آپ اس کی سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ جتنی بھی اوپینینز لینی ہیں وہ آپ اوپینین لو، اس کے بعد کوئی عقیدہ جو آپ کا دل تسلیم کرے وہ آپ عقیدے. ہم کیوں تصدیق کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ دنیا کے تمام تر کام کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، حاضر ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم اصل میں دین کی طرف ہمارا رجحان ہمارا سلیبس کی غلطی ہے. ہمیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار پڑھایا جاتا ہے، میں ہر دفعہ پھر یہی والی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ چیز کی عادت ڈالی جاتی ہے شروع سے. ہمارے ہاں ہر چیز میں بچوں کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے جی یہ تم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بچے کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ بچے کو جس چیز کی عادت ڈال دی جائے نا وہ پھر وہ چیزیں ہی کرتا ہے. جب ہم ایک بچے کو یہ چیز بتا ہی نہیں رہے تو پھر اس کو بچے کے لیے بس یہی ہوگا. اے فار ایپل تو کر رہے ہیں، اے فار اللہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ بالکل. ہم اس کو دین کی طرف، اب ایک بچہ مسلمان ہے ٹھیک ہے، تو ہم مسلمان بچے کو جب یہ چیز بتائیں گے نہیں کہ تمہارا مذہب کتنے جو ہے وہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے یا کتنا اہم ہے، تو ہمارا بچہ کس طریقے سے اس چیز پر آئے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پڑھتا ہوں یا میں پڑھتی ہوں تو بس یہی چیز ٹھیک ہے، بس اتنا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو پھر وہ تحقیق کرے گا ہی نہیں. جب آپ کسی چیز میں تجسس پیدا کریں گے نا، کسی چیز کو کا کیڑا کاٹے گا. دیکھیں تو یہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بھی پھر ہم پہ واجب ہے کہ ہم دین اسلام کی یعنی اسلامی تعلیمات کی جو روح ہے، جو اصل ہے، جو تعلیمات ہے وہ مکمل طور پہ پڑھیں بھی اور سمجھیں. لیکن میں ایک چیز اس میں نا بڑا ایک پوائنٹ میں اور تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ گھر کی غلطی ہے یا بچوں کی غلطی ہے. میں ساری غلطی ان کی بھی نہیں کہتی. ہمارے ہاں ایک عقیدے کے جب 73 عقیدے سامنے آ جاتے ہیں نا تو پھر ایک بندہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب میں کس طرف جاؤں. یعنی کہ یہ بھی بندہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ بھی بندہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ بھی بندہ صحیح کہہ رہا ہے. بہت ہی آسان ہے ہم قرآن کو کھول لیں. میں کسی اور کی بات میں اسی طرف آنے لگی تھی کہ اس کا سب سے واحد حل یہ ہے کہ ہم جب ہم ایک ملی نغمہ گاتے ہوتے ہیں نا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہی چیز ہے کہ جب ہمارا اللہ ایک ہے، جب ہمارا رسول ایک ہے، جب ہماری کتاب ایک ہے، جب ہمارا دین ایک ہے، تو پھر ہم ادھر ادھر جانے سے بجائے ہم قرآن سے کیوں نہیں علم لیتے؟ کیوں نہیں؟ آپ مت پوچھیں، آپ صرف قرآن کھولیں، آپ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں. کسی کے دروازے پہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں. یہ بات اس لیے نہیں کہ میں مذہب اسلام یا میں استغفر اللہ علماء اور فقہا کی میں وہ کر رہی ہوں، نہیں. لیکن آپ سب سے پہلے آپ قرآن کی آیت کو پڑھو، اس کے بعد آپ علماء کو دیکھو اچھا اب اس آیت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. آپ سمجھنے کے لیے آپ ان سے رجوع کر لیں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن جو عقیدہ ہے وہ آپ قرآن پہ ہی رکھو. ٹھیک ہو گیا. روبینہ صاحبہ یقیناً بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اللہ ایک ہے، آپ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ایک کتاب، ایک آپ کا دین. تو آپ کو ادھر ادھر یقیناً آپ کو ٹکرے مارنے کی، بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں. آپ قرآن کھولیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر لیں. ہم آج 4 جو حرمت والے مہینے ان کا ذکر کر، ان میں سے ایک ماہ ذکر کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ کس علماء کے پاس جا کے میں اس چیز کو کلیئر کروں، آپ قرآن کھول لیں. اللہ پاک نے وہاں پہ واضح جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے. آپ کو مزید کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن یہاں آپ ضرور بتائیے کہ ہم نے تو قرآن کو بس شلف پہ اونچا رکھ دیا ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ یا کسی کو اصال ثواب پہنچانے کے لیے ہم کھول دیتے ہیں. دیکھیں یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہم لوگوں نے صرف اسلام قبول کیا ہے. اسلام قبول کرنا کیا ہے؟ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے. صرف اسلام جو ہے وہ ہم قبول کر لیتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا. لیکن جتنی دیر تک ایمان جو ہے وہ انسان کے دل میں نہیں آ سکتا، انسان جو ہے وہ روحانی منزلیں، آگے جو ترقی کی منزلیں ہیں وہ طے نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی ایک قبیلہ اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، بدو تھے شاید، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں، تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ اب ایمان جو ہے وہ اس کی مثال میں ہمیشہ بات جو ہے وہ اس کو مثال سے کلیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، آسان ہو جاتا ہے ناظرین کے لیے جاننا جب آپ ایگزامپلز بالکل ایک جیسے ایک بنجر زمین ہے، اس میں جب آپ نے پودے لگانے ہوتے ہیں، آپ نے پھل پھول اس کے اندر اگانے ہوتے ہیں، تو اس کا پتھریلا پن جو ہے وہ پہلے ختم کیا جاتا ہے، اس میں اس کو پہلے نرم کیا جاتا ہے، اس کے اندر ہل چلایا جاتا ہے۔ جب وہ زمین نرم ہو جاتی ہے، ہموار ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے پودے وغیرہ جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ایمان کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اب قرآن پاک میں پڑھیں، جتنی قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوئے ہیں وہ پہلے ان کے دل سخت ہوئے ہیں، ثم قست قلوبکم، آپ قرآن پڑھیں کہ جتنی قوموں پر، قوم عاد، قوم سمود، جتنے بھی عذاب نازل ہوئے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل ہم نے سخت کیے ہیں پہلے۔ تو دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ دلوں پہ مہر لگا دیے۔ دل سخت اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں ہدایت کا نور جو ہے وہ لانا ہی نہیں چاہتا۔ ہماری عبادات جو ہیں دکھاوے کے لیے ہیں، نماز فٹافٹ پڑھی، رکوع و سجود جو ہے وہ ہم نے صحیح طرح سے ادا نہیں کیا۔ اگر ہم 5 وقت نمازوں کا، اگر جتنے بھی عبادات ہیں، ہم ان کا وقت اگر ہم کاؤنٹ کر لیں، ہارلی 1 گھنٹہ بنے گا، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم بنے، تو 3 گھنٹے کی آپ فلم دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ہم 5 نمازیں ہم 24 گھنٹوں میں سے وہ جو ڈیوائیڈ کر کے وقت رکھا گیا وہ 1 گھنٹہ ہم سکون سے عبادت نہیں کر سکتے، اور نماز پڑھتے ہوئے دنیا جہان کے کام ہمیں یاد آ جائیں گے، کس سے کیا بات کرنی ہے، کس سے کیا لین دین کرنا ہے وہ ہمیں یاد آ جائے گا، ہمارا فوکس نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کے لیے کہا ہے کہ خطا کا پتلا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ حسد کی وجہ سے جو ہیں وہ گناہ کر لیتے ہیں، کچھ جو وہ ہے رشتہ داری کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم اپنے دل کو ٹھیک نہیں کریں گے، دل اس لیے ٹھیک اس طرح ٹھیک ہوگا جب ہمیں پتہ چل جائے کہ گناہ کر لیا تو آپ توبہ کر لیں۔ جب آپ توبہ کے 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آپ سے خطا ہوئی، جب آپ توبہ نہیں کریں گے، دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، وہ پھر پھیلتا جاتا ہے، پھر وہ اتنا پھیل جاتا ہے، وہ کالا ہو جاتا ہے، پھر آپ کے دل اندھے، قرآن پاک فرماتا ہے نا کہ ان کے دل جو ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایک دل کی آنکھ بھی ہوتی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے، تو وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، پھر اس میں ہدایت جو ہے وہ آ نہیں سکتی۔ ایسے جمعے کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ 3 جمعے انسان مسلسل اگر چھوڑ دے تو پھر اس کے دل کے اوپر وہ کالا نقطہ جو ہے وہ نمودار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھیلتا جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ گناہ تو انسان سے ہوتے رہتے ہیں، اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے تو زنا جیسا اتنا بڑا گناہ جو ہے، چغلی، غیبت جو بھی ہے، وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ بالکل ارج، ہمارے معاشرے میں ہر چھوٹا بڑا گناہ، برائی جو ہے وہ ہم ایسے کرتے ہیں جیسے کہ یہ تو میری شان و شوکت میں شامل ہے، اور آپ نہیں سمجھتی کہ ہم ماہ ذی-القعدہ کی بات کریں تو ہمارے لیے یہ حرمت کا مہینہ اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے، جیسے روبینہ نے بات کی کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ مہینہ ایک تحفہ ہے کہ آپ ان تمام تر غلطیوں سے توبہ استغفار کر لیں۔ بالکل ایسا ہے نا مہوش، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ لوگوں کے لیے نیکی کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی نمائش کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بڑا بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ صدقے کا حکم ہے، ابھی ہم نے اسی مہینے میں صدقہ خیرات کرنے کی بات کی، تو پروردگار عالم نے صدقے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے دایاں ہاتھ آپ کا صدقہ دے رہا ہے تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ وہ صدقہ کس کو دیا جا رہا ہے، اور اگر کسی سفید پوش کو دیا جا رہا ہے تو اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح بالکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر ہم وہی چیز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہی بات کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور آج ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو مستحق لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور جو بندہ مستحق نہیں ہوتا وہ چیز لے جاتا ہے، یعنی کہ اصل چیز مستحق تک پہنچتی ہی نہیں ہے، تو پھر جب وہ مستحق تک پہنچے گی نہیں تو ہمارا صدقہ یا خیرات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کرے گا، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں،
ٹھیک ہے. اور رہی بات جو آپ نے کہی کہ ہم لوگوں کے گناہ بہت عام ہو گئے ہیں، تو یہ بات واقعاً سچ ہے کہ ہمیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمیں خوف خدا نہیں رہا. اللہ، ہمیں یہ چیز کا خوف نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے محشر کے میدان میں، جو بھی ہوگا عذاب دیکھ لیں گے. مطلب موسٹلی میں نے لوگوں کو یہ چیز کہتے دیکھا، اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے، ہو جائے گا. ہمارے ہاں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خوف خدا اگلے لمحے کا نہیں پتا. ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا ختم ہو چکا. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب خدا کا خوف نہیں رہا نا ہم تو ہمارا لحاظ گناہ نہیں لگے گا، ہمارا لحاظ ختم ہو گیا. اور یہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب قیامت سے بہت قریب ہوگا وہ وقت کہ جب لوگ گناہ کریں گے اور لوگوں کو گناہ نہیں لگے گا، گناہ چھوٹا لگے گا. اللہ، وہ کہیں گے بریک لینی ہے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یقینا ناظرین، یہ اگر ہم ماہ ذکر کی بات کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا تحفہ اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لیں. لیکن جیسے ابھی مہمانوں سے ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں گناہ لگ ہی نہیں رہا، تو یہ یقیناً لمحہ فکرہ ہے، سوچنے والی بات ہے کہ آپ کی روح اس وقت بے چین ہے. مزید ان ڈیٹیلز پہ بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک ماہ ذکر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. 4 حرمت کے مہینے، فضیلت کے مہینے، جن میں سے ایک ماہ ذکر ہے، اور اس کی فضیلت، اس کی اہمیت پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کون سے اعمال جو ہیں وہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، کون سی دعائیں، کون سے عبادات جو ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں سر انجام دینی چاہیے، اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ارچ ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا فرمائے گا کہ آئے گا کہ آپ کو گناہ لگے گا نہیں، بلکہ وہ آپ کو چھوٹا لگے گا. نہ آپ کو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو جانا ہے، احساس ہو جانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ تو غلطی ہے ہی نہیں، یہ تو گناہ ہے ہی نہیں. تو یقیناً ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہی خطرناک ٹائم ہے. خطرناک دور ہے. اور میں کبھی کبھی اس بات سے بڑی ڈسہارٹ بھی ہوتی ہوں کہ ہمیں چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں لگ ہی نہیں رہا ہوتا. کیونکہ اب دیکھیں حقوق العباد جو ہیں ان کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں بندوں کے، لیکن میں کسی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. ٹھیک ہے. اور ان میں یہ ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھ سے ایک آنسو گرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یعنی کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کہ کوئی بات ہے جو اکثر ہم لوگ تو خیر بول دیتے ہیں کیونکہ ہم مذاق کر رہے تھے، میں نے تو مذاق میں کہا تھا. آج کل یہ چیز وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ایسے ہی بول رہے تھے، آپ کو برا نہ لگے. یہ اور ہم لوگ اسپیشلی پہلے مینشن کرتے ہیں بات کرنے سے پہلے کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں ایک بات کہوں. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات بری لگنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے اس بندے کا دل اس چیز سے وہ خراب ہو. ٹھیک ہے. پہلے ہمارے ہاں نا ایک چیز کہی جاتی تھی پرانے وقتوں میں نا، لوگ بڑے سادے ہوتے تھے اور معجزات بہت ہوتے تھے. کیونکہ ایک چیز میں میری اس پہ تھوڑی سی ہے تحقیق، میرا انٹرسٹ ہے اس چیز پہ کہ معجزات بڑے ہوتے تھے پرانے وقتوں میں. لوگ ایسے ہی کوئی بات کہہ دیتے تھے، منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اب کیوں نہیں ہوتی؟ اب بھی وہی قرآن ہے. قرآن کیونکہ وہی ہے 30 پاروں والا قرآن ہے، اور اس میں کبھی نہ زیر کا فرق آ سکتا ہے نہ زبر کا فرق. وہی قرآن ہے، وہی ساری عبادات ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی زبانیں پڑھتی ہیں. لیکن اب وہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ معجزات معجزات کیوں نہیں ہوتے؟ اس ٹائم پہ یقین کریں کہ اگر ایک بندہ اللہ کا نام دل سے لے لیتا تھا نا تو اللہ کی مدد پہنچ جاتی، چاہے وہ کسی بھی روپ میں پہنچے، وہ پہنچ جاتی. تو مجھے بڑی کیوریوسٹی ہوتی تھی، میں کہتی تھی کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن اب بھی سچے دل سے پکارتا تھا نا، لیکن اب ہم پکارتے بھی ہیں تو کئی شک و شبہات ہیں. مجھے ایک واقعہ، میری خالہ نے ایک واقعہ بتایا، میری اماں بھی بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات بولی. انہوں نے کہتی ہیں کہ ہم لوگوں میں اگر کوئی بیمار ہوتا تھا نا، کسی کو بخار ہو جاتا تھا تو ہم قرآن کے ورقوں سے اس کو ہوا دینے لگ جاتے تھے. اب یہ اگر ہم آج کے دور میں بات کریں تو بڑی ہماری عجیب سی بات ہے یار، قرآن کے ورق سے ہوا دینا. عقیدہ ان کا یہ تھا کہ جو قرآن کے حرف جو ہیں وہ قرآن کا جو صفحہ ہے وہ بھی شفا دیتا ہے. سبحان، یہ عقیدہ تھا. کیا بات! یعنی کہ اللہ کا نام لے لیا، کسی کے سامنے پھونک مار دی، بس جی ٹھیک ہو گئی طبیعت. اور دیکھیں آج سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ سورہ رحمان آپ کسی مریض کے پاس لگائیں یا کسی ہاسپٹل میں، کسی آپریشن تھیٹر میں، اس مریض کو شفا ہوتی. بالکل. قرآن تو کب سے نازل ہو چکا، 1400 سال پہلے چیزوں کو کلیئر کر دیا گیا. آیت اللہ بہجت ماشاءاللہ بہت بڑے ایک فقیہ گزرے ہیں. آیت اللہ بہجت وہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ مریض کو شفا ہم کیسے دیں؟
تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس 7 آیات ہیں اور وہ اتنی پاورفل ہیں، تم وہ کیوں نہیں پڑھتے مریض کے سامنے؟ انہوں نے کہا جی کون سی؟ تو انہوں نے کہا سورہ فاتحہ. تمہارے پاس سورہ فاتحہ جیسا پاورفل عمل ہے تو تم کسی بیمار کے آگے وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی سورہ فاتحہ کی جو 7 آیات ہیں جو کہ پروردگار عالم نے قرآن کے شروع میں رکھی ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی مریض کے سامنے پڑھا جائے، کسی کے کو پانی پہ دم کر کے اس کو وہ پانی پلایا جائے تو یہ بھی شفا مل جاتی ہے. لیکن وہی والی بات ابھی میرے ذہن میں آ گئی کہ ہم لوگ آج بھی وہی ہیں، پانی بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، پڑھ بھی انسان رہے ہیں، عقیدہ بھی تھوڑا بہت ہے، لیکن کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمیں گناہ نہیں لگتا. ہمارے دل ہماری زبانیں 24 گھنٹے لوگوں کو کے دل کو تکلیف دے رہی ہیں لوگوں کو. ہم چاہے وہ ہم مذاق میں کریں، چاہے ہم کسی بھی چیز میں کریں، چاہے ہم کیسے بھی کریں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم دل دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر دل دکھانے کے بعد ہم اگلے بندے کو یہ ہم میسنے ہو جاتے ہیں. ہاں، جیسے ہم چپ کر جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے یار ہو گیا، اب وہ بندہ کرے نہ کرے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اس بندے کے پاس جا کے نہیں یار اچھا نہیں ایسے تھا، میں یہاں تھا یا میں وہاں تھا یا جو بھی تھا، آپ کو ایٹ لیسٹ اور ایڈمٹ کرنا چاہیے. چلو اور میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے بندے کو شرم بھی آ جاتی ہے بندے کے سامنے نہ، لیکن پروردگار عالم کے سامنے ضرور اس چیز کو. اور یہی مہینہ ذیقعد ہے. حرمت کا مہینہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ آپ اکیلے کمرے میں کونے میں گھس کے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے اللہ سے کہو اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، اللہ میں نے یہ بھی کیا، اللہ میں نے یہ بھی کیا، اللہ میں نے یہ بھی کیا. جب وہ کھول دو گے یقین کریں وہ جو 2 آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلیں گے نا اس ٹائم پہ، اس کے بعد یقین کریں مہوش کہ آپ کا دل اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یار سب کچھ صاف ہو گیا، دھل گیا. کیا بات ہے روبینہ صاحبہ، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. ہم آج کسی دوسرے کے سامنے اپنے دکھ کا، اپنے غم کا یا اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں نا تو سامنے والا جو ہے نا وہ اس سے ڈبل لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کس کے سامنے جو ہے وہ اپنی پریشانی رکھ دی. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھ جائیں اور اللہ پاک سے آپ مخاطب ہوں. آپ پریشانی ہے، جو آپ سے گناہ ہوئے، جو بھی آپ سے خطا برائی ہوئی، انسان خطا کا پتلا ہے، آپ اس کے سامنے گڑ گڑائیں، معافی مانگے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. 1 ماہ ہمارا رونا برداشت نہیں کر سکتی اور وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ ہمارا رونا کیسے دیکھے گا؟ یقیناً معاف فرمائے گا. اور یہ مہینہ یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہمارے لیے. بالکل، یہ کام تو ہم کرتے نہیں، لیکن ہم اصل میں جو ہے تماشا دیکھنے والی قوم بن چکے ہیں. ہمارے سامنے کوئی کتنا ہی لڑ مر کیوں نہیں رہا ہو، لیکن کوئی بندہ جو ہے بیچ میں جو ہے بیچ بچاؤ کرانے والا جو ہے وہ صلح صفائی کروانے والا بندہ جو بیچ میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہر وقت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلائے. یعنی جو یہ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کوئی برا کر رہا ہے کسی کے ساتھ، تو ایک جماعت جو ہے وہ ایسی آنی چاہیے کہ وہ برے وقت میں وہ آگے آئے اور اس بندے کو سمجھائے. لیکن آج کے دور میں ایسا کہ کوئی بہن بھائی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ بیچ میں ملوث نہیں ہوتے. ہم لوگ سب سے پہلے جگہ چھوڑ کے بھاگتے ہیں، یہ ہم سے ڈسکس نہ کر لے، کوئی ہم سے ڈسکس نہ کر لے. تو پھر دیکھیں یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ آئے. جب کوئی انسان نیک بھی ہو، تماشا دیکھنے والوں میں سے بن جائے، وہ برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے تو پھر وہ بھی اسی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ایسے غرق کیا ہے کہ ایک نبی کی قوم پر عذاب آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ وہاں پر تو تیرے اتنے نیک نیک بندے جو ہیں وہ بستے ہیں، بلکہ وہ گناہ گاروں سے وہ نیک بندے جو ہیں وہ زیادہ تھے، گناہ گار تو تھوڑے سے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان کو پہلے جو ہے بستیاں ان کے اوپر الٹاؤ، باقیوں کو سزا جو ہے وہ بعد میں دو. جو لوگ تماشا دیکھتے رہے ہیں ان کو پہلے عذاب دو. اللہ، تو یہ ہم لوگ پہلے پکڑ ان کی ہوگی جو بالکل تماشا دیکھنے والے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم دوسرا بندہ مار رہا ہے، ہم اپنے کام سے کام، ہمیں وہ برائی ہی نہیں لگتی. جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے. محلے میں سامنے والے گھر جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، آپ کھڑکیوں میں سے ہوتا ہے ایسے ہی ہے، آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. کوئی اللہ کا نام لے کے جائے. اپنے بات کی بعض دفعہ بعض جگہوں پہ بعض رشتوں میں ویری انفارچونیٹلی لڑائی کروانے والے ہم خود ہوتے ہیں.
देखें मुझे थोड़े दिन पहले एक मैसेज आया जो मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने उसको स्टोरी पे लगा दिया। वो ये था कि हर ख़ानदान में एक लड़ाइयाँ करने वाला शैतान जो है वो हर ख़ानदान के अंदर ज़रूर होता है। तो मुझे ये बात इतनी ज़्यादा पसंद आई तो मैंने सीधा उसको, मेरा ख़्याल है मैंने स्टेटस के ऊपर भी लगाया, उसको मैंने स्टोरी पे भी लगा दिया, तो वो इतना लोगों ने पसंद किया। तो होता है, ये हकीकत है, हर ख़ानदान में एक शैतान होता है। तो अब वो वही होता है, एक दौर हमारी, अब ये कौन है, इनकी निशानदेही कैसे की जाए और खासकर फिर उन्हें अब ये टैग किया जाए कि ये जो महीना आया है ना, माह ज़िकत की हम बात कर रहे हैं, खुदारा अपनी इस्लाह कर लो, ये लड़ाई झगड़े करवाने छोड़ दो। देखें हमारी अम्मियों का दौर जो होता था ना, तो उसमें एक सालस होता था बाकायदा। बच्ची अगर अपने ससुराल वालों से लड़ पड़ी है, इवन के तलाक तक नौबत आ पहुंची है, तो एकदम से तलाक नहीं दी जाती थी। ख़ानदान के बुज़ुर्ग जो हैं वो बैठते थे, कुछ बंदे उधर से कुछ इधर से। कुरान में भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं सूरह निसा में कि जब कोई ऐसा मामला हो जाए तो कुछ ख़वातीन और मर्द जो हैं वो लड़की वालों की तरफ से बैठें, मोतबर, ठीक है, यानी जिनके पल्ले कोई अकल हो, जो आपको पता हो इनका किरदार ठीक है, कोई मेरे जैसे ना बिठा दें, कोई अच्छे लोगों को बिठाएं, कोई उधर से मोतबर लोग बिठाएं, कोई उधर से बिठाएं जो के कुछ इस्लाम के हवाले से जानते हों, तो वो फिर इसमें थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ जाए, दो बंदों को आपस में मिलाने के लिए अगर थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ जाए तो अब वो भी इस मौके पे बोल सकते हैं। ये भी बाज़ जगहों पे आपको झूठ बोलने की गुंजाइश दी गई है, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, किसी की जान बचती हो, आपकी अपनी जान आपने बचानी हो। मसलतन झूठ होते हैं ये, जो अगर जहाँ पर आप चाहें कि इससे किसी का फ़ायदा है तो इससे कोई नुकसान से बच सकता है, तो वहाँ पर आप मसलतन आप झूठ बोल के जो है वो गुजारा कर सकते हैं। ठीक, इरज हम माह ज़िकत से गुज़र रहे हैं, इस महीने, इस मुबारक महीने में, हुर्मत वाले महीने में हैं। आए दिन क्या हम, मुझे चूँकि फ़ील हो रहा है कि इस मुबारक महीने को हम गुजार रहे हैं, हम इस महीने से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर रहे। हम इससे जो है ना वो कहते हैं ना कि किसी जगह किसी ब्रांड पे, नाज़रीन की आसानी के लिए एग्जांपल दे दूं कि कहीं हमें पता चल जाए ना ईद आने वाली है, अप टू 70% ऑफ लग गया है, तो भागे दौड़े चले जाएंगे। और ये जो हुर्मत वाले महीने या माह ज़िकत की हम बात करें, इसमें भी वो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, वो ऑफ़र हमें मिल रही है। बिल्कुल, हमें वो कहते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफ़र, वो हमें मिल रही है, हम अवेल नहीं कर रहे। क्या हम वाकई ही बदबख्त हैं? महविश, इसमें ना सबसे बड़ी चीज़ वही वाली बात आ जाती है कि इल्म और दीन से दूरी, अपने आप को दुनियावी कामों में इस कदर इन्वॉल्व कर दिया, इस कदर दुनियावी चीज़ों में फंसा लिया हुआ है कि हम दुनिया के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं, सोचना भी नहीं चाहते शायद। हम सोच ही नहीं सकते, सोचना चाहते भी हूँ तो हम नहीं सोच सकते, हम इतने ज़्यादा स्टक हुए हुए हैं। अल्लाह, ठीक है। जैसे कि पिछले दिनों मैं एक महफिल में बैठी हुई थी, तो उधर एक यही जैसे भी बेटी के ससुराल की बात हुई, तो ऐसी कोई बात हुई, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी शरीयत में तो ऐसा है। अच्छा, बाज़ जगहों पे ना, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, जहाँ हमारे अपनी कोई ज़ाती मफाद हो रहा हो ना, हमें वहाँ शरीयत याद आ जाती है। लेकिन आपके मामले में, ओवरऑल ज़िंदगी के मामले में शरीयत क्या कह रही है? वो कहते हैं हमारी शरीयत में तो ऐसे है, लेकिन हमने ऐसे बना दिया। जैसे मैं मिसाल दूं कि अगर हम शादी की बात करें, तो हमने शादी को बड़ा मुश्किल बना दिया, जबकि हमारी शरीयत में शादी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। हमारी शरीयत में निकाह है, बड़ी सादगी से, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं ज़रूरत ज़िंदगी की, वो देकर बेटी को रुखसत किया जाता है। हाँ, लड़के वालों पे वलीमा वाजिब है, हाँ, ठीक है। और वो भी उनको ये नहीं कहा गया कि बड़े जी शान शौकत तरीके से किया जाए। हाँ, ये ज़रूर कि चंद मेहमानों को बिल्कुल बुलाकर उनका जो है ना वो अच्छे दिल से उनको वेलकम किया जाए, उनको बताया जाए कि मैंने शादी की है या मैं निकाह कर चुका हूँ, या इस तरह से। तो हमने ना खुद इन चीज़ों को बड़ा मुश्किल कर दिया हुआ है, हमने अपनी ज़िंदगी को। और इसमें एक क्रेडिट हमारे पड़ोसियों को भी जाता है कि हमने जिनसे बड़ा इंस्पायर होते हैं, हमने उनके कल्चर को देख देख के, अच्छा नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। अच्छा, वो शादी जो हमने शादी का जिक्र किया, जो इतनी सादा, इतनी सिंपल, जैसे सबसे बड़ी मिसाल दूं तो हमने 10-15 दिन की शादी बना दी,
وہی نا. اب ایک چیز بندہ دیکھ رہا ہے. ہاں. میں وش, کیونکہ میں اوور آل بات کرتی ہوں, میں یہ بھی نہیں کہتی, ہر بندے کے اپنے خواب ہوتے ہیں, ہر لڑکی کا لڑکے کا اپنا ایک شادی ایک ایسا, یہی تو مثال ہم نے ان خواہشوں میں, ان سپنوں میں خود کو الجھا دیا. لیکن وہ ایک چیز جو بندہ دیکھ رہا ہے نا کہ اچھا نہیں اس نے یہ کیا ہے, میں بھی کرنا ہے, مجھے بھی یہ کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی نا اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش بندہ کر, اور اسی کوشش پہ جو ہے نا ہماری وہ چیزیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں. ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے یہ لازمی کرنا ہے, اور ہم نہیں کرتے تو ہمیں باقاعدہ سنایا جاتا ہے. او مائی گاڈ. یعنی کہ لیٹ سپوز اب ایک فیملی ہے, اس نے تھوڑا کم کیا ہے, تو ہم جتنے بھی وہ رشتہ دار جو آئے ہوں گے وہ بھی کرٹیسائز کریں گے کہ یار نہیں, اچھا انہوں نے یہ نہیں کیا. اچھا ہم نے, مجھے یہاں پہ ایک اور چیز بتائیں, کیونکہ ٹاپک بھی وسیع ہے, پھر ہماری زندگی کے تمام تر پہلوؤں سے بھی لنک کرتا ہے. یہاں ہم لوگوں کو خوش کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں, جبکہ ہماری ترجیحات اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی ہونی چاہیے. یہی چیز ہے نا, میں یہی چیز کہہ رہی ہوں کہ مولا علی کا یہاں پر مجھے ایک فرمان اقدس یاد آ جاتا ہے. مولا علی نے, جیسے آپ کو پتہ ہے, دنیا کو طلاق دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, دنیا سے کوئی غرض نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو جس بندے کو دنیا سے غرض نہیں ہوتا وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے, آہستہ آہستہ ہی صحیح, لیکن دنیا سے کٹ کے بالکل الگ گوشہ نشینی کی طرف, دنیا کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے نا. بالکل. جیسے معراج کا واقعہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی کہ معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اور ان کے سامنے ایک بڑی خوبصورت دلہن تیار کر کے لائی گئی, یہ واقعہ. ٹھیک ہے, اور یہ انہوں نے ان کے سامنے لائی گئی, اور دلہن کا گھونگھٹ تھا, اور بڑا خوبصورت سر سے لے کے پیر تک وہ سجی ہوئی تھی. تو جبرائیل امین ساتھ تھے, تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیے. تو جب اس کا گھونگھٹ اٹھایا گیا تو اس کے اندر سے ایک نحیف اور بزرگ اور ضعیف سی اور عجیب سے خد و خال والی عورت برآمد ہوئی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کس چیز کی مثال ہے. تو اس وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ دنیا ہے. اللہ اکبر, یہ دنیا ہے کہ دنیا باہر سے بڑی رنگین ہمیں لگتی ہے کہ اس سے بہتر اور کچھ ہے ہی نہیں, لیکن حقیقت میں اس کا جب گھونگھٹ اٹھتا ہے تو وہ یہ ہے. اور پھر اس ٹائم پہ بندہ عالم برزخ میں ہوتا ہے, اور بندہ کہتا ہے سر پکڑ کے کہ یار میں نے کیا کیا. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید ہم گفتگو کرتے ہیں. یقیناً ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مگن کر لیا ہے, اس قدر کھو گئے ہیں کہ واقعی ہی ہمیں اس دنیا کی حقیقت ہم بھولے بیٹھے ہیں, آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں, جو کہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. مزید بھی اس ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ماضی کا. چپ ہو جاؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک ماہ ذیقعد. یقیناً 4 مہینوں کی ہم بات کریں, حرمت والا مہینہ ان میں سے ایک ماہ ذیقعد, اور اس کی اہمیت کو جاننا یہ بھی ضروری ہے. اس مہینے میں کون سے اعمال کرنے چاہیے, کیسے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہیے, کس طرح سے زیادہ نیک اعمال کی طرف جانا چاہیے, یہ یقیناً ہم سب کے لیے جاننا اور نیک اعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. روبینہ مجھے بتائے گا, ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ایرج سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بڑی خوبصورت اگزامپل دی دنیا کی. اور دنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, واقعی ہمیں بظاہر دنیا بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے, لیکن جب ہم اس دنیا کی حقیقت کو جان لیں, سمجھ لیں, تو واقعی اس دنیا سے ہمیں نفرت ہو جائے گی, اور ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں گے. اور اسی آخرت کی تیاری کے لیے وہی بات نا کہ اللہ پاک نے کچھ مہینے آپ کو تحفے میں دے دیے کہ ان مہینوں میں آپ اپنے اس آخرت کی تیاری کو یقینی بنا سکتے ہو, اور وہی اعمال جو نارمل مہینوں میں کرتے ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ آپ کو اسی طرح ملتا ہے, لیکن ان 4 مہینوں میں, حرمت کے مہینوں میں اگر وہی اعمال کریں گے تو دگنا تگنا ثواب ہو جائے گا. تو وائی ناٹ کہ دنیا کی حقیقت کو پہچانیں اور آخرت کی تیاری کے لیے ان مقدس, ان حرمت والے مہینوں, ان فضیلت والے مہینوں سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. بالکل. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, یہ بڑی اچھی مثال جو ہے ہمارے امہ کرام جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں, اس سے بہت کچھ سمجھنے کے لیے ملے گا. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا, اس کے 7 باغات تھے. بادشاہ نے وزیر کو ایک ٹوکری دی اور کہا کہ تم نے ہر باغ میں سے جو اچھے اچھے پھول ہیں, پھل ہیں, وہ تم نے چن کے اس ٹوکری کے اندر ڈال کے تو تم نے لے کے آنے, لیکن تم نے دوبارہ ادھر سے جو ہے وہ واپس گزرنا نہیں ہے. جس باغ کے تمہیں پسند آئیں اس باغ سے تم نے توڑ لینے, چاہے وہ پہلا ہو, چاہے وہ دوسرا ہو, چاہے وہ تیسرا.
اب وزیر نے ٹوکری لی اور پہلے باغ میں داخل ہوا. اس نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت منظر ہے, درخت جو ہیں وہ پھولوں سے لدے ہوئے ہیں, پھلوں سے لدے ہوئے ہیں. وہ جب توڑنے لگا تو اسے خیال آیا کہ ابھی تو آگے باغ بھی ہے, وہ ملے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ اگلے باغ میں شاید اس سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ پھل پھول لگے ہوئے ہوں. تو یہ سوچ کے اس نے وہاں سے جو ہے کچھ نہیں توڑا, وہ موقع اس نے ضائع کر دیا اور اگلے باغ میں داخل ہوا. وہاں دیکھتا ہے تو اس سے بھی زیادہ جناب خوبصورت ماحول ہے اور وہاں پہ سبزہ اگا ہوا ہے. تھوڑی دیر تو وہ ٹھنڈی ہوائیں کھاتا رہا. پھر اس نے جب توڑنے کا ارادہ کیا تو پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ ابھی تو بہت سارے باغات باقی ہیں. تو ایسے ہی وہ ہوتے ہوتے وہ جب آخری باغ میں پہنچتا ہے ٹوکری لے کے, تو پھر اس نے جب وہاں دیکھا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ واپس پلٹنے لگا تو اسے بادشاہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ تم نے دوبارہ جو ہے واپس پلٹنی, خالی ٹوکری لے کے آئے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے. تو یہ جو ایک چھوٹی سی مثال ہے, اس سے ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں. پھر ایک حدیث بھی میرے ذہن میں بڑی خوبصورت آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا میں تمہیں دنیا کی حقیقت نہ بتاؤں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور بھی صحابہ کرام تھے, تو ہم سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ, ہمیں دکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کے ایک ویران جگہ, جو کہ کوڑے والی جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ لوگوں نے کوڑے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ لے گئے ہمیں. تو وہاں پہ دیکھا کہ رنگ برنگے بوسیدہ کھانے پڑے ہوئے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں, تو اور کچھ ایک جگہ پہ بوسیدہ انسانوں کی, جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ جو بوسیدہ کھانے پڑے ہوئے ہیں رنگ برنگے, یہ وہ کھانے ہیں جن کو دنیا میں انسان اتنے پیسے لگا کے بڑی محنت سے تیار کرتا تھا, کھاتا تھا, اور اب یہ اس حالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی جو بدبو ہے لوگوں کو تنگ کرتی ہے. لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو اپنا جو ناک اور چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ کے گزرتے ہیں. پھر یہ جو چیتھڑے پڑے ہوئے ہیں یہ زیب و زینت کے وہ لباس ہیں جن کو پہن کے انسان جو ہے وہ اکڑتا تھا اور بالکل فخر محسوس کرتا تھا. اور ایک جگہ پہ ایک انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دماغ تھے جو کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے, بس یہی کہتے تھے کہ جو ہیں ہم ہیں. دولت کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ غرور آ گیا تھا. بہرحال بہت ساری چیزوں کی اللہ کے رسول نے جو ہے تمثیلیں پیش کی اور کہا کہ اے ابو ہریرہ جس کو رونا ہو دنیا کی اس حقیقت پہ رو لے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم سب جو ہیں وہ کھل کے روئے. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے, اور میں یہی میسیج دوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرے. اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس سے ہم زیادہ سے زیادہ, یہ گولڈن چانس ہے ہمارے لیے, ہم اس سے مستفید ہوں. اپنے گھر میں بھی بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں, جیسا کہ رمضان کے بارے میں ہم جو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, تو ہم ان مہینوں کی حرمت کے حوالے سے بھی ہمیں بتانا چاہیے. یقیناً انہوں نے بات کی کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اس مہینے سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کی. اس وقت مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہم جہاں بچوں کی بات کر رہے ہیں, بڑوں کی تربیت کی ضرورت ہے. پہلے تو ہم انہیں بتائیں کہ ان حرمت والے مہینوں کی کتنی اہمیت, کتنی فضیلت ہے, اور کس قدر اس میں اعمال, نیک اعمال کرنے چاہیے. جتنی زیادہ آپ عبادات کریں گے آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا, اور یہ ثواب آپ کو آخرت میں کام آنے والا ہے. وہ جو دنیاوی کاموں میں مگن ہے یہ کچھ نہیں ہے. تو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے یہاں بچوں کی طرف جانے سے پہلے ہمیں بڑوں کی تربیت کی ضرورت ہے. بالکل, میں نے اسی لیے کہا نا کہ ہمارے ہاں ایک شعبہ ہے جس کو تعلیم بالغاں کہا جاتا ہے. ہمارا اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے. ہاں ہمیں سب پتہ ہے, آپ ہمیں مت پتہ. اور اگر کوئی فی الفور کوئی چھوٹا اٹھ کے کوئی بات کہہ بھی دے تو اب تم سکھاؤ گے ہمیں, تم ابھی بچے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے, خاموش ہو جاؤ. حالانکہ اگر ہم احادیث کی بات کریں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر علم کی بات تمہیں کسی بچے سے بھی ملے تو اس کو لو, اور بچے سے بھی اس چیز کو جو ہے وہ استفادہ حاصل کرو. لیکن ہم چونکہ اپنی ایک ہماری انا ہے, اس کو ہمیں اپنی سیلف ایگو ہے ہماری, اس کو ہمیں سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے, اسے ہم مطمئن کرنے کے لیے ہم اس چیز کو جو ہے وہ نہیں لیتے, جس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری نسلوں میں یہ بات آ جاتی ہے.
ٹھیک ہے. جب وہ ایک بات آ جاتی ہے کہ ایک نقطے پہ ختم بات ہوتی ہے, وہ نقطہ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے, جیسے کہ یہ مہینے ہیں 4, ہمیں اس میں موقع فراہم ہو رہا ہے بالکل ایسے کہ بیٹھو, جیسے قعود میں نے کہا تھا نا شروع میں ہی, بیٹھو اور بیٹھ کے اپنے آپ کا انالیسس کرو, سوچو. اب جیسے کہا گیا نا کہ جیسے ہم ٹائم نکالتے ہیں, ہم اگر ہم اپنی بات کریں مثال کے طور پہ, ہم پارلر جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, یار یہ بھی کروانا ہے وہ بھی کروانا ہے, ہمیں شاپنگ کرنا ہے کہ ہم کس پارلر پہ جائیں, ہاں یہ بھی بڑا سوچتے ہیں. ہم شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ فلانے مال پہ جو ہے نا یہ چیز صحیح ملے گی تو ہم وہاں جائیں گے. تو ہم بڑے چوزی ہوتے ہیں ان معاملات میں, لیکن ہم دین کے معاملے میں اور اپنی اصلاح کے معاملے میں چوزی نہیں ہیں. ہم بیٹھنا نہیں چاہتے, ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے کہ جی اگر اس کو ڈسکس کیا پھر ہم پریشان ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. حالانکہ سوری ٹو سے ویری انفارچونیٹلی, اللہ معاف کرے, ہم دین کی باتوں سے یا دین ڈسکس کرنے سے یا ایسے مسئلے پہ بات کرنے سے ہم بور ہو جاتے ہیں, اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور وہیں پہ سوری ٹو سے وہیں پہ کسی ایکٹریس یا ایکٹر کی زندگی پہ بات ہو, کسی فلم کا تذکرہ کیا جا رہا ہو, کسی کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہو, ہم بڑی تسلی سے اطمینان سے بیٹھ کے گھنٹوں سنیں گے. میں کہہ رہی ہوں نا کہ آج کل میں ایک چیز دیکھتی ہوں, آج کل بڑا اس چیز کا ٹرینڈ ہے کہ ولاگس بہت دیکھے جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اب کیا ہوا, اب کیسے ہوا, اب اگلا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم اس کی زندگی میں انوالو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب پھر ہم اسے کمنٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں نہیں آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے, بڑے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی چیز ہم اپنے اوپر نہیں کرتے, ہم خود پہ وہ چیز نہیں کر رہے ہوتے کہ یار ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے. اگر چلو میں یہ بھی نہیں کہتی, اگر ایک چیز چل رہی ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیوں چل رہی ہے, اس میں ہمارا کہاں پر ہے. ہمارے اوپر یہ جو کیوں ہے نا, اور یہ جو سوالیہ نشان ہے, اس وائی کا جواب ہمیں مل جائے نا, ہم اس کا جواب ڈھونڈ لیں تو بھی زندگی بہتر بہت آسان ہو جائے. لیکن یہ کیوں, وائی, یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم نہیں کہتے اوکے ایوری تھنگ از اوکے, ہم کہتے ہیں دوسروں کی لائف میں کیا ہو رہا ہے ہمیں وہ چیز جاننی ہے, ہمیں اپنی لائف کے بارے میں. اب جیسے کہ میں اگر پھر دین اسلام کی بات کروں تو اس میں ہمیں کہا گیا ہے اسپیشل یہ چیز کہ اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے نا, میں بھی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر تم پہ کوئی پریشانی آئی ہے نا تو وہ بھی تمہارے کسی گناہ کا کفارہ ہے. بالکل, ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میری قسمت میں تھا, ہم کہتے ہیں میری قسمت میں لکھا ہوا. میں نے کل پرسوں ایک ٹک ٹاک پہ نا ایک موٹیویشنل اسپیکر کا ایک جملہ سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں کسی کو دلاسا دینا ہو نا, اور کسی کی بیڈ چیز کو اس کے اوپر پردہ ڈال کے نا اس کو ذرا دلاسا تسلی دینا ہو تو ہم ڈیسٹنی کہہ دیتے ہیں کہ یہ قسمت ہے, کہ یہ قسمت کی بات ہے. اب ایک بندے کی وہ چیز نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, تمہاری یہ قسمت میں ہی نہیں تھا, لیکن اس کو ہم نے یہ چیز نہیں کہنی کہ اگر قسمت میں نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ چیز نہیں کہنی ہوتی, ہم اس کو قسمت مان کے اچھا چلو ٹھیک ہے, اور وہ تسلی بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے قسمت میں نہیں, لیکن ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ کیوں یہ چیز ہوئی. ہم اس چیز کے انالیسس پہ جاتے ہی نہیں, جہاں قسمت کی بات آتی ہے ہم وہیں اسٹک ہو جاتے ہیں, وہیں رک جاتے ہیں. روبینہ صاحبہ, یقیناً جب بھی ہماری زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ آتا ہے, ہم اپنے اصلاح, اپنے اعمال, اپنی نیت یا اپنے جو ہم کارنامے روز سر انجام دے رہے ہوتے ہیں ان پہ ہم نظر ثانی نہیں کرتے کہ آیا یہ میرے کسی گناہ کی سزا تو نہیں ہے, آیا میری وجہ سے کسی کی دل آزاری آئی ہوئی ہو تو مجھے کہیں اس کی آہ تو نہیں لگ گئی. یقیناً اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی ہے, کہیں میں کسی اپنے برے اعمال کی پکڑ میں تو میں نہیں آ گیا. ہم اس چیز پہ نہیں آئیں گے, ہم فوراً سے اس پہ ڈال دیں گے کہ یہ میری قسمت میں نہیں تھا اور اسی لیے مجھے یہ ملنا ہی نہیں تھا. تو آیا اس سوچ سے ہم کیسے نکلیں؟ دیکھیں, انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا, اس پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے ہمیشہ سے. یہ حدیث کی بات بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ شیطان انسان کے جسم کی جو رگیں ہیں ان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے, اور رگوں میں مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے اور وہ اس کا نفس ہوتا ہے, اور اس کا محاسبہ, بات پھر محاسبے پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ ہر انسان نچوڑ پھر وہی نکلتا ہے, بالکل اپنا جیسے آئینے میں انسان دیکھتا ہے
تو اس کو اپنے چہرے پہ داغ دھبے نظر آتے ہیں تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی وقت صاف نہ کرے تو وہ کوئی کریم منگوائے گا، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہم جب کسی کوئی برائی دیکھتے ہیں یا اپنے اندر اس برائی کو ہم پاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس میں ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، ہماری نظر دوسروں پہ ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی، تو اپنے تئیں خود کو دوسروں کے اصلاح کرنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے ہم بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو اپنے اگر ذات کو دیکھا جائے، اپنے اندر اپنی ضمیر کو جھنجھوڑا جائے تو پتہ چلے کہ ہم کتنے خطا کار ہیں، اور ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس شیطان کو ہم نے مات دینی ہے۔ اور یہ مہینہ، یہ حرمت والے مہینوں سے بڑھ کے کچھ ہو نہیں سکتا، جہاں ایک نیک اعمال کا بدلہ آپ کو باقی مہینوں سے، باقی اعمال سے آپ کو کئی گنا زیادہ کریں گے تو پھر اس کا اثر ہوگا نا۔ جب ہم نے کرنا، ہم تو آغاز کیسے کریں، شروع کیسے کریں، کیونکہ ہم نے اپنی نا روح کو برائیوں میں، گناہوں میں اس قدر انوالو کر دیا ہے کہ اب وہ نکلنا چاہتی ہے، بے چین ہے، وہ تڑپ رہی ہے، اسے واقعی سکون چاہیے، تو ہم آغاز کیسے کریں؟ دیکھیں، جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ہماری روح جو ہے اس کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کی غذا جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عبودیت کا اظہار بھی اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہم جو ہے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، سجدے میں سر رکھ رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے غلام ہونے کا ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے فرض جو چھوڑے ہوئے ہیں نا، وہ فرض اگر ہم ادا کریں گے تو آگے جو ہے مرتبے ہمیں خود بخود جو ہے وہ ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ تہجد ایک نفلی عبادت ہے، بے شک اس کا درجہ جو بہت زیادہ ہے، بہت ثواب ہے اس کا، لیکن پہلے 5 وقت کی نماز پڑھے گا، پھر وہ تہجد پڑھے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پیغام کیا دیں گی ناظرین کو؟ پیغام میں یہی دوں گی کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں جو ہے ہم خواب غفلت میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے بھی جب میسیج آیا، آپ یقین کریں کہ میں اعتراف کرتی ہوں اس چیز کا، ہم لوگ رمضان کے حوالے سے بھی بہت پہلے سے تیاریاں کر لیتے ہیں، حج کے حوالے سے بھی ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں، محرم کے حوالے سے بھی ہم یہ واحد مہینہ مجھے نظر آیا۔ شوال کے بارے میں بھی ایون ہمیں پتہ ہے کہ 6 مہینے، اس میں 6 روزے جو ہیں وہ جس کا ثواب پوری زندگی کے روزوں کے برابر، لیکن یہ جو ٹاپک ایسا تھا کہ اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ اس کے بارے میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا پیغام؟ میرا پیغام یہی ہے کہ تھوڑا سا میں اس کوسچن پہ آؤں گی کہ ہم کیسے شارٹ ہے تو میسیج شروعات کیسے کریں۔ تو پہلے یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دن میں، اگر دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 1 گھنٹہ ویسے ہی بیٹھ کر، میں یہ نہیں کہتی کیونکہ آج کل تھوڑا سا اس میں بھی ٹائم نہیں ہے، میں بس اتنا کہتی ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے، اپنے اللہ کے لیے نکالیں۔ کیا بات! اپنے اللہ کے لیے نکالیں اور گفتگو کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بہت زیادہ عبادات میں وہ کریں، آہستہ آہستہ اس سے گفتگو کریں، اس سے بیٹھ کے باتیں کریں، جیسے آپ کسی ماں کے گود میں سر رکھ کر بیٹھتے ہیں، بالکل ویسے بیٹھیں، اور اپنے اس پر جب آپ پروردگار عالم سے ایک دفعہ کہیں گے نا کہ اللہ، تو وہ 100 مرتبہ کہے گا کہ جواب دے گا۔ بے شک، بہت شکریہ۔ یہ سب سے بڑی شروعات کی ہے، اور میرا پیغام بھی یہی ہے کہ یہ حرمت کے 4 مہینے ہیں، اس میں جتنا ہو سکے اپنے رب سے اپنا رابطہ۔ بہت شکریہ رجاب کروبینہ صاحب، آپ کا اپنے وقت ہے۔ یقیناً ناظرین، انتہائی اہم ٹاپک جس پہ پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن پہ یا تو بہت کم بات ہوتی ہے یا تو بالکل ہی بات نہیں کی جاتی، اور جب ہم بات کرتے ہیں حرمت کے 4 مہینوں کے، اور ان میں سے ایک ماہ ذکر کی بات کرتے ہیں، تو اس پہ یا تو بہت کم بات ہوتی ہے یا بات ہوتی نہیں۔ آج ہم نے اس پہ گفتگو کی، کریڈٹ جاتا ہے سچ سویرا کی ٹیم کو اور سچ ٹی وی کے مینجمنٹ کو کہ آج ہم نے اس پہ گفتگو کی، اور بہت سارے پوائنٹ ہمارے کلیئر ہوئے، اور پتہ چلا کہ آیا اس مہینے کی کتنی اہمیت اور فضیلت۔ تو خدا را اس مہینے کو جانے نہ دے، ابھی جتنے اس کے ایام باقی ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیجیے۔ اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔